गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट ईरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप रूठ कर अलग हो जाते हैं या इंतकामी जज्बात का इजहार करते हैं तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, और अगर आप मुआफ कर देते हैं तो आपको खुशियां मिलती हैं। अल कुरान क्या कहता है, जिसका मफहूम है कि अगर तुम दरगुजर करते हो, बख्श देते हो, मुआफ कर देते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ कर देता है, अल्लाह तुम्हें बख्श देता है और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सी खुशियों से नवाज देता है। ये हमें बहुत 1400 साल पहले बता दिया गया था कि अगर तुम मुआफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा, अगर तुम बख्श दोगे, मुआफी दे दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज्यादा चीजों से नवाज देगा। अगर तुम दूसरों के लिए बेहतर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। अगर दूसरों को कुछ दोगे, कुछ डोनेट करोगे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसमें से कुछ डोनेट करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा गुना बढ़ाकर दे देगा। और आज हमारी माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर तुम मुआफ कर दोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें एंजाइटी डिप्रेशन से तुम दूर रहोगे। आज हम मुआफ करने पे भी बात करेंगे। मुआफ करना क्या इतना आसान होता है? बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आप मुआफ कर देते हैं लेकिन दिल में वो चीज रह जाती है। जब दिल में टेंशन, गुस्सा रहता है तो आप कहीं ना कहीं उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। जब आप उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक चीज की तरफ फोकस करते हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। किस तरह से आप मुआफ कर सकते हैं? दिल से मुआफी कैसे दे सकते हैं? एक होता है माफ कर देना, मुंह से बोल देना कि मैंने आपको माफ किया, लेकिन चीजें रह जाती हैं आपके जहन में, आपके दिल में, तो वो चीजें कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब कि कोविड-19 है, उसकी वजह से आपने देखा है कि जब लॉकडाउन हुआ है हम काफ़ी अर्से के लिए घरों में रह गए, और जब घरों में हम रहे तो बहुत से लोगों की गुड हैबिट्स जो थी वो भी डेवलप हुई। फैमिली में टाइम स्पेंड किया, खाना एक साथ खाया, घर वालों की जो आदत थी, हैबिट्स थी, उनके बारे में आपको पता चला। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग डिप्रेशन में भी जाना शुरू हो गए, टेंशन में भी उनको देखा गया, क्योंकि उनको लगा कि कोविड-19 जो है कोरोना वायरस है, कहीं उन्हें ना लग जाए। हर वक्त एक ही चीज के बारे में सोचते सोचते, हर वक्त एक ही न्यूज सुनते सुनते भी डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। उनके लिए किस तरह से इस डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है? क्या कोई एक्सरसाइज है, क्या कोई थेरेपी है, किस तरह से इस खौफ से बाहर निकल सकते हैं? हम इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मेकअप टिप्स लेंगे जी, घर में रह के किस तरह से आप खुद को खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप सैलून नहीं जा सकते। इसके अलावा इसकी जो स्किल्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और सिंगिंग के बारे में, ऑफकोर्स हम सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक जबरदस्त आज सिंगर भी मौजूद है जो बताएंगे कि उन्होंने जो लॉकडाउन में क्या किया, और क्या नए गाने भी लिखे या बनाए, कंपोज किए या नहीं किए, या नए गाने जो आपने बनाए थे उन्हें लॉन्च कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह से ईद पे उनके बड़े जबरदस्त गाने भी हमें सुनने को मिले एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और बड़ा मजा आया जी उनके गाने भी सुन के। आज हम उनसे गाने भी सुनेंगे और गानों के बारे में बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारी बड़ी जबरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटिशियन भी हैं और वो ब्यूटी टिप्स जो हैं वो भी बताएंगे। इसके अलावा जी वो ये जो स्किल्स हैं, ये जो ब्यूटिशियन के जो काम है जो हम सीखने जाते हैं किसी सैलून में, कोई वर्कशॉप होती है, वो बहुत से लोगों को ये सिखाती हैं, वर्कशॉप देती हैं। आज उनसे हम इस बारे में भी बात करेंगे, वो कौन से स्पेशल लोग हैं जिन्हें वो ये जो है ब्यूटिशियन बना रही हैं, उन्हें काम करवा रही हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी मदीहा का। खुश आमदीद मदीहा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं जी, गवर्नमेंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, माहिर नफ्सियात है, और इनकी बहुत जबरदस्त थीसिस है जी मुआफ कर देने पर। आज हम कोविड-19 पे भी इनसे बात करेंगे और मुआफ कर देना कितना आसान है और किस तरह से ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर इफ़त बतूल का। खुश आमदीद मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इनके साथ जी हमारे बड़े प्यारे से सिंगर मौजूद हैं, और जबरदस्त सिंगर होने के साथ साथ जनाब अपनी वीडियो में भी बड़े कमाल के आजकल आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव है, हर चैनल पे नजर आ रहे। ईद में इन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई थी। जो मैं वेलकम करना चाहूंगी अहमद नवाज का। खुशामदीद अहमद, जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज चार चांद लगे हुए माशाल्लाह कोहिनूर पे, और आज इतने खूबसूरत चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल, और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। और माशाल्लाह आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस देखें जी, आपको पता है कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई, हर जगह पैनिक सिचुएशन है, तो इस हालात में काम करना आपके सामने खतरे से खाली नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अंदर रह के हम लोगों ने अपने आप को बड़ी कोशिश करके, यानी कि कुछ अच्छा दिखाने के लिए लोगों को फिर भी
प्रेजेंटेशन दी और अल्लाह पाक ने उस चीज में बड़ा साथ दिया, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्लिक हुआ. अच्छा अहमद, आपने बड़ी अच्छी बात की, लॉकडाउन था, सिचुएशन बड़ी खराब थी, जाहिर है हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो बहुत से सिंगर्स के इवेंट कॉन्सर्ट थे वो कैंसिल हुए, और बहुत से हमारे सिंगर जो है म्यूजिशियन भी, इवन के ये मैं स्टार्ट में ही बात करना चाहूंगी, वो बड़े मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनके भी वो डेली वेजेस वाला हिसाब था ना जी. आपके कॉन्सर्ट होते हैं तो आपके म्यूजिशियन को भी पैसे जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ईद पे हम लोगों के जो शोज थे वो काफी बुक थे, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे शोज थे वो भी उनको बड़ा नुकसान हुआ है. बाकायदा उन्होंने टिकट्स वगैरह जो अपनी सेल की हुई थी लोगों को, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ से पाकिस्तान से हटकर सिचुएशन होती है, वहाँ पे 1 महीना पहले सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, फिर वो परफॉर्म करता है वहाँ पे. लेकिन जब ये आपको पता है कि मार्च से स्टार्ट हुआ है, गालबन मार्च से स्टार्ट हुआ है कोविड-19, तो अभी तक स्टिल बढ़ता ही जा रहा है, ना कि इसमें कोई कमी है. तो अभी जो सिचुएशन मुझे जो दिख रही है कि अगर अवाम बाज नहीं आएगी तो ये साल भी टपाएगा. हाँ बिल्कुल ऐसे और बड़े आसानी से. अब मुझे लगता है कि हमें यूज टू होना पड़ेगा इसके साथ, जैसे दूसरी बीमारियों के हालांकि साथ. आपके सामने आप देखेंगे ईद की रिकॉर्डिंग्स भी थी, हम लोगों की सब कुछ था, लेकिन हम लोग वहाँ पे डिस्टेंस के साथ खड़े हुए थे कि यार 3-3, 4-4 फुट का फासला हो, और आपस में ना कोई हैंडशेक करे, ना कोई गले मिले. हाँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना अगर कोई किसी को गले ना मिले या हाथ ना लगाए तो वो ना एक मजा नहीं आता मिलने का, वो गलत सोचता है कि यार इसने मेरी इंसल्ट की है, कि इसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, मुझसे बस ऐसे ही दूर से. वो फिर एक ना जो सिचुएशन लोगों ने क्रिएट की हुई ना, उससे बड़ा इंसान ना परेशान भी होता है कि यार नेक्स्ट टाइम लोग ये ना कहें कि यार इस बंदे से नहीं मिलना, इसने मुझे ये. हाँ वो पर्सनल ले जाते. अच्छा डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है. डॉक्टर साहिबा, जैसे अहमद ने बात की, और ये ऐसा ही है हमारे माशरे में, क्योंकि बड़े प्यार से मिला जाता है, मुसाफा किया जाता है, गले मिला जाता है, ईद पे भी स्पेशली. लेकिन कुछ लोग जैसे कि अहमद ने फरमाया कि जी वो अच्छा नहीं समझते, माइंड कर जाते हैं, तो आपने ये सिचुएशन देखी है हमारे यहाँ? ये सिचुएशन देखें, असल बात ये होती है कि जो दुनिया है वो हर लम्हा एक नई सूरत इख्तियार करती है. तो बात ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए जी. अगर आप देखते हैं कि जब आप पैदा हुए और उस वक्त से लेके आज तक आपकी जिंदगी में कितनी चेंजिंग सिचुएशंस आई, जिसमें आपने नई सूरत हाल से आपको सामना करना पड़ा. आप खुद जो है कभी सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते. ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कंट्रोल तो उन चीज़ों को करना चाहिए जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से है, जो आपके इख्तियार में है. कुछ बिहेवियर्स आपके ऐसे होते हैं जो हम एक कल्चर में कल्चरल स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं, जिनका एक्सप्रेशन ये होता है कि आप मिलते हैं, गले मिलते हैं, अपने लव और इमोशंस का इजहार करते हैं. लेकिन आपको बहुत जल्दी ये बात सीख लेनी चाहिए कि जो ज़िंदगी है वो लम्हा ब लम्हा, डे बाय डे चेंज हो रही है, और इस वक्त जो ये चेंज है ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है. ये एक आप समझ लें अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है, और हमें इसके साथ इसको आइडेंटिफाई करना है और इसके साथ रहना है. लिहाजा हमें इसकी सारी सिचुएशन को एज सच अपने आप को बदलते हुए नए हालात के मुताबिक इसको कबूल करना है, और उसमें अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है. उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप जो आपके सदियों से कल्चरल स्पेसिफिक एटीट्यूड्स थे, बिहेवियर्स थे, रवैये थे, वो अब आप कुछ अरसे के लिए उस तरह ना चेंज करें करना पड़ेगा और जल्दी उसको कबूल करें. लेकिन डॉक्टर साहिबा आपको नहीं लग रहा थोड़ा मुश्किल होगा हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने देखा है अब जनवरी से लेके अब काफी टाइम हो गया है, अब हम थोड़ा सा यूज टू भी हो गए हैं कि अब आपको अहमद को और मदीहा को पता है कि मैंने हैंड सैनिटाइज करने हैं, मुझे डिस्टेंस रखना है, मुझे मास्क का इस्तेमाल करना है. किसी हद तक हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये अभी तक हम नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, अभी तक हम अपना नहीं पा रहे. उसकी वजह यह है कि हम मेंटल रेडीनेस नहीं है हमारे अंदर, हम ज़हनी तौर पे आमादा नहीं है किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए. सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हमें ज़हनी तौर पे ये जो हमारी एक अनयूजुअल सिचुएशन है इसके लिए तैयार करना चाहिए. और आपने देखा है कि हर रोज़ एक नई न्यूज़ आती है कि ये शायद बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग कर जाएगा. जी बिल्कुल. अगर ये लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग कर जाएगा तो इसके लिए इसके साथ हमने एक लंबे अरसे के लिए रहना है, तो इससे बचाव का तरीका भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने आप
آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے معاشرے کے لوگوں کو بچا سکیں. لہٰذا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہر وقت آپ کے مطابق ہو. کچھ چیزیں آپ کو دوسروں کے لیے کرنی پڑتی ہیں, کچھ فارگیونگ اینڈ پہ بھی آپ کو آنا پڑتا ہے, درگزر بھی کرنا پڑتا ہے, نئے رویوں کو اختیار بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑے ایڈونچر کے موڈ میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاید کرونا ہے ہی نہیں, اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. وہ میں نے بچے ینگ دیکھے ہیں, وہ گلے میں ہاتھ ڈالا ہے اور گلے مل رہے ہیں جسٹ ٹو شو دیئر ایڈونچرزم. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کی بہت زیادہ اثرات سے بھگتنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی انٹینسٹی ہے, یہ بڑا گریجولی سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ایک دم یہ بہت رائز ہو جاتا ہے. اور اب یہ سیکنڈ سٹیج پہ گزر ہے ہمارا ملک, تو ہمیں اور انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں, مثلاً اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, سیڈنس ہے, آئسولیشن ہے, اس سے ہم نے کس طرح اپنے آپ کو. جی ڈاکٹر, میں آپ کی بات سوری یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, یہاں پہ بات ایک شیئر کروں گا کہ ہمارے لوگوں میں دیکھیں, اگر آپ بھی ایک پڑھی لکھی ہیں, آپ ایک پڑھی لکھی ہیں, آپ بھی پڑھی لکھی ہیں, میں بھی تعلیم یعنی کہ مجھے اتنا شعور ہے کہ میں نے کس چیز کو لے کر چلنا اور کس طریقے سے میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. لیکن ہماری یہاں پہ پراپر طریقے سے ٹی وی چینلز پر بھی, نجی چینلز پر بھی بار بار چیز چلائی جا رہی ہے, سلائڈ چلائی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز سے دور رہیں, آپ ہینڈ سینیٹائز کریں, آپ یہ کریں, وہ کریں. لیکن جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں اور ان بیچاروں کو شعور نہیں ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات بھی شیئر کروں گا, یہاں پہ ہم جیسے لوگ بھی ہیں جن کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ اس چیز کو اگنور کر کے اپنا نقصان خود کر رہے ہیں, اپنی فیملی کا نقصان خود کر رہے ہیں. آئی ایگری. جیسے احمد کہہ رہے تھے کہ چلو ایک تو سمجھ آ گئی جن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, یعنی کہ ٹیچنگ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں باقاعدہ ویڈیوز بنا کے دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا کرونا وائرس نہیں, یہ عالمی سازش ہے, یہ وہ ہے, یہ فلاں ہے. آپ نے بھی یقیناً یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہوگی, واٹس ایپ گروپ میں بھی آ رہی ہوتی ہے نا. کہیں نہ کہیں ہمارا مائنڈ جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس کو ہم جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. اور ہمارا سوشل میڈیا ایسا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط آ رہی ہے نا تو اس چیز کو زیادہ آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ یار اس چیز کو دیکھو. بالکل. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کا کوئی حل ہے, ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ میں نے جہاں آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے, اس کے ساتھ آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. کل میں نے ایک سروسز ہاسپٹل کی ڈاکٹرز گروپ میں ایک میسج کیا ہوا تھا, اور جس میں انہوں نے بتایا کہ 2 ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جو وہ لوگ جو بہت قریب ہیں, جو علاج کر رہے ہیں اور جو رسک کے ہائر لیول پہ ہیں, وہ لوگ اس کا سفرر ہو رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ مذاق ہے اور ہم اس کو فورگو کر دیں, بلکہ یہ رادر آپ کو اس بات کے لیے بہت زیادہ پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی جان دے رہے ہیں اور لوگ جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کے پیرالل آپ سازش کی نیوز دیکھ رہے ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور یہ آپ کے لیے ایک بڑی سوچ, آپ کی لمحہ فکری ہے, آپ کی تھاٹ پروسیس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ یہ وقت ہے بہت ساری ریسٹرکچر یور تھاٹس, اپنی دوبارہ سے ان کو ریسٹرکچر کریں اور نئی سچویشن کے مطابق جو بہتر ہو سکتا ہے, جس طرح آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی, فزیکلی, ایموشنلی اسٹیبل کر سکتے ہیں آپ کریں. سوشلی کتنا اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہت سارے سائیکولوجیکل اور سوشل ایشوز ہیں جس میں کہ ان امپلائمنٹ کا تقریباً جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اس چیز سے سفرر ہے. اچھا, ہماری تعداد بھی اسی لیے زیادہ ہوئی کیونکہ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید ہے ہی نہیں, اس میں بھی ہم رہے, کیونکہ کہا جا رہا تھا مارچ اپریل بھی کہا جا رہا ہے مئی کے حد تک ہم قابو پا سکتے تھے اگر ہم لوگ ایک لاک ڈاؤن نہ کھولتے, دوسرا عید کی شاپنگ کے لیے باہر نہ جاتے. بالکل, میں آپ سے ایک بات یہاں پہ شیئر کروں گا, ابھی وہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو, آپ لوگ پلیز اس سے محتاط رہیں, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ یہ میرے ایک دوست پر گزری ہے اور 32 ایئرز اس کی بیچارے کی ایج تھی اور وہ اس سے فوت ہو چکا ہوا ہے. اور اس کا لاسٹ میسج یہ تھا
کہ اللہ کرے یہ کسی کو نہ ہو, یہ بہت خطرناک ہے. میرے پاس واٹس ایپ میں ابھی بھی موجود ہے, اور اس نے کہا کہ آپ لوگ پلیز بچیے گا, اور مجھے کل رات سے سانس نہیں آ رہا, پلیز. ایون کہ احمد بہت سے ہمارے ینگ ڈاکٹرز بھی تھے جو ایگزیکٹلی بہت سی ہماری نرسز جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں, جو ان کو ان میں کورونا پازیٹیو آ گیا, تو آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن جو ہے, یہ اس کی جو انٹینسٹی ہے کتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس کے مطابق ہمیں سب لوگوں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بچانا چاہیے. آئسولیشن کر لیں اپنے گھر میں خود. اور بہت سی چانسز ہے. مدیحہ ہمارے ساتھ موجود ہے, مدیحہ سے بھی پوچھیں گے. مدیحہ, لاک ڈاؤن رہا, گھروں پہ رہے, آپ اس طرح سے کلاسز بھی نہیں دے پائیں. پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کون سے آپ کے اسٹوڈنٹ کس طرح کے ہیں جن کو آپ سکھا رہی ہیں, بیوٹی ٹپس بھی بتا رہی ہیں, ساتھ ساتھ آپ ان کو سکھا بھی رہی ہیں, اسکلز بھی دے رہی ہیں آپ انہیں؟ جی میں موسٹلی جو میرا کام ہے, میں ڈیف بچیوں پہ کام کرتی ہوں, جو بچیاں سن اور بول نہیں سکتی, ان کو سکلز دیتی ہوں, تاکہ آپ کو پتہ ہے نارمل لوگوں کا معاشرے میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے, اور ڈیف لوگوں کے لیے تو نہ تو حکومت کے پاس کچھ ایسا کوٹا ہوتا ہے, نہ ان کے پاس ایسے کوئی کام ہوتے ہیں جس کو وہ کر سکیں. تو میں ڈیف بچیوں پہ کام کرتی ہوں تاکہ ان کو سکلز دوں, تاکہ وہ اپنا روزگار اپنے گھر میں اپنا کچن چلا سکیں. تو میرا جو موسٹلی کام ہے نا وہ ڈیف بچیوں پہ ہے. اچھا مدیحہ, مجھے بتائیے گا کتنے اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے پاس, ایک کلاس میں کتنے ہوتے ہیں, اور ایک وقت میں کتنے اسٹوڈینٹس کو آپ سکھا پاتی ہیں؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے آئے, کبھی 10 بھی آ جاتے ہیں, کبھی 50 بھی ہو جاتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. زبردست. تو ان کی کوئی فی وغیرہ ہے, کچھ اماؤنٹ پے کرنا پڑتا ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کلاس کیا ہے, اس حساب سے ہم نا فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں, اور جو ان کی کلاس اچھی ہے تو ان سے فی بھی پے. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ. تو ماشاءاللہ سے جن کو آپ نے سکھایا وہ کسی سیلون میں کام کر رہی ہیں اس وقت, کوئی کام سیلون اپنے سیلون بنائے, گریٹ. تو کیسے چل رہے ہیں وہ, سروائیو کر رہے ہیں اچھی طریقے سے؟ بالکل زبردست طریقے سے سروائیو کر رہی ہیں. اور کچھ میں نے مدرس کو بھی سکھایا جن کی بچیاں ڈیف ہے, وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا جب بچیاں بڑی ہوں تو ان کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہو. تو بہت سی ڈیف بچیوں کی مدرز نے بھی نہ آ کے مجھ سے کورسز کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست. مدیحہ, تو کتنے بچیاں اس وقت آپ کے پاس سے پاس ہو کے جا چکی ہیں جنہیں سرٹیفکیٹ آپ نے دے دیا اور انہوں نے اپنے سیلون بنا لیا, کوئی آئیڈیا ہے؟ آئی تھنک تقریباً 500 پلس ہو گئی ہوئی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ میرا 13 سال کا ایکسپیرینس ہے. 13 سال کا ایکسپیرینس. سے پہلے کوئی سیلون رن کری تھی؟ سیلون پہ میں نے کبھی کام نہیں کیا, کیونکہ میرا شوق ہے میں اسکلز پہ کام کروں. سیلون پہ کام کروں گی نا تو وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے کام ہو, اپنے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے کام کریں. ہماری پوری ٹیم, جی این پی کی پوری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم انٹرپرینیورشپ سکلز پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار دیں. زبردست. یہ بڑا زبردست ایک بات کی ہے کہ بجائے کسی کو کہ آپ منتھلی پیسے دے رہے ہیں, ان کو ہیلپ کریں, آپ انہیں کوئی اسکل سکھا دیجیے نا, تاکہ ان کا جو ایک سسٹم ہے وہ چل جائے. ایگزیکٹلی. اور سوشل ورک پہ بھی ہم نے کام کیا ہے, جس لائک کرونا ہوا ہے, ہم نے خوراک پہ کام کیا ہے, ہم نے راشن پہ کام کیا ہے, لیکن موسٹلی جو ضرورت ہے نا لوگوں کی وہ روزگار ہے. روزگار ہے. ٹرو. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, جیسے مدیحہ نے روزگار کا ایک ذکر کیا, اور ہمارے ہاں کیونکہ ہم مڈل کلاس زیادہ لوگ ہیں, اور آپ کو پتہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے, ایون کہ کوئی شاپ کیپر بھی ہے تو وہ بھی ڈیلی ارن کرتا ہے, تو اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے. تو بے روزگاری کافی زیادہ دیکھنے میں آئی, جس کی وجہ سے لوگ زیادہ ڈپریس نظر بھی آئے. تو میں چاہوں گی ہم اس بارے میں بات کریں, کس طرح سے انہیں دوبارہ ہم واپس لا سکتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کا کچن نہیں چلتا نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ڈپریشن, انزائٹی, غصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ ان امپلائمنٹ جو ہے یہ ہماری پوری اسٹیٹ کا, ریاست کا مسئلہ ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں, تو جو نئی سچویشن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی دبئی اور دوسرے ملکوں میں جو ہمارے بہت سارے لوگ تھے وہ کام کر رہے تھے, وہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے واپس آ گئے, ان کو جاب سے نکال دیا. تو ایک جو چیز ہے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی جو ہمیں کرنا چاہیے, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا مائنڈ فل ہونا چاہیے جو اپنے ارد گرد کے حالات ہیں. دوسرا, ہماری بڑی بامقصد زندگی ہونی چاہیے. جب ہماری بامقصد زندگی ہوتی ہے, وائی یو آر ان دس ورلڈ, کیوں ہے زندگی میں, جب دوسرے لوگ وہ جن کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایک نظام ہے, ہم ایک کوڈ آف لائف کو فالو کرتے ہیں جو اسلام ہے. اس میں ہمیں ڈیوائن گائیڈنس ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کا ذکر کیا ہے, زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. جو آپ جو رقم ہے, جو منی ہے, اس کو ایک جگہ اکٹھی نہیں کر سکتے, بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کو سرکولیٹ کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا بڑھا کے دے گا. یہ مطلب میں ایگزیکٹ آیت تو نہیں کوٹ کر رہی, لیکن یہ کہ کئی گنا نہیں, قرآن میں مطلب
ہونا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے پورے ملک میں, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے ہم سب کو, کسی ایک کو نہیں, کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمیں ایک سادہ جتنی خوبصورتی سادگی میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں, جو ان امپلائڈ ہیں, جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان کو دیں. وہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کو اپنے, اگر آپ کے پاس کوئی اکنامیکل سیٹ اپ اچھا ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. سکولز میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں, وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو نہ نکالیں. ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو کام کر رہے ہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی بہانے سے نکال رہے ہیں یا ان کی پے کو ہاف کر رہے ہیں. تو یہ ایک وقت ہے, یہ گزر جائے گا. اس کا آپ دیکھیں کہ آپ ایک براڈر مقصد کی خاطر کہ یو آر اللہ کے حکم کے تحت اگر آپ زندگی جئیں گے تو پھر تو آپ بہت بہتر زندگی جئیں گے اور اپنے مال کو سرکولیٹ کریں گے. اور اگر آپ اپنے نفسانی خواہشات, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, آپ اسی طرح جیتے رہیں گے. عید بھی گزر گئی, عید اگر سادگی سے بھی ہو جاتی تو بہت بہتر تھا. وہ پیسے ان لوگوں کے پاس چلے جاتے جن کے پاس کچھ کم تھا تو بہت بہتر ہوتا. جیسے آپ نے ذکر کیا بے روزگاری کا کہ جن کو نکالا جا رہا ہے, اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہ لوگ بجائے کہ وہ راشن لے کے کسی اور سٹی میں پہنچائے, وہ اپنے امپلائیز کو ہی پے کر دیں سیلریز. ہاں جی, ان کی سیلریز دے دیں. جس جگہ پہ آپ سب کو تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی سوسائٹی, آپ کی فیکٹری, آپ کی مل, آپ کا سکول, آپ کا کالج, جہاں آپ کے امپلائمنٹ میں لوگ ہیں آپ کے پاس, آپ ان سے جو ہے ان کے ساتھ خیر کا ایکشن ہونا چاہیے. سوچتا نہیں نا, کوئی ایسا سوچتا نہیں. ہمیں ہر بندے کو اپنا ہوتا ہے کہ یار میں کسی طریقے سے اپنے بزنس کو بچا لوں. نہیں بچے گا, لانگ رن نہیں بچے گا, لیکن نہیں بچے گا. کوئی ایسا سوچ رہا ہے نا, آپ چالاکی لگا رہے ہیں یہ کس سے, اللہ سے خود. اگر آپ با مقصد زندگی, وائی یو آر ان دس ورلڈ, کیوں ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہی صرف یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ ہر انسان, یہاں پہ بات کروں گی کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات کس لیے بنایا ہے. ساری انسانیت, مطلب ساری مخلوق سے افضل اس لیے بنایا ہے, اپنے لیے خوراک, اور مطلب اپنے بچوں کے لیے خوراک تو جانور بھی اکٹھا کرتے ہیں. تو ہم میں اور جانوروں میں پھر کیا فرق ہوا؟ انسانیت اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فلاح کیا کام کریں. میں یہ کوشچن اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہیں, کوئی مقصد ہے کیا؟ یو آر ہیئر ٹو گیٹ گریڈس, کیا آپ نے صرف گریڈس لینے ہیں, یا ایک گھر بنانا ہے اور ایک بہت کار لینی ہے اور بہت بڑا؟ تو میں کہتی ہوں اگر یہ سب کچھ بھی کر کے آپ خوش نہ ہوئے پھر کیا کریں گے؟ دین یو شوڈ نو, اینڈ دین یو شوڈ نو واٹ از ہیپینس. اس کے بعد یہ سب کچھ آنے کے بعد پھر ہمیں ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر ہم ان کے پاس جاتے, پھر ہم انہیں کہتے ہیں سکون نہیں ہے, مطمئن جو ہمارے ملک میں جو ریلیجس اسکالر ہیں, وہ پہلے بات ہم کرتے تھے ایجوکیشن کی اور تعلیم اور تربیت کی. اب اس پہ بڑا انٹرنیشنلی ورک ہو رہا ہے کہ آخر ایجوکیشن میں ایسا کیا گیپ تھا. ناؤ دے آر فوکسنگ آن مورل ورچوز, اخلاقی اقدار. میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھاتی ہوں, بہت سارے سبجیکٹس پڑھاتی ہوں جس میں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت مال بھی ہے اور آپ نہیں خوش تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیر از ویکنیس آف کیریکٹر اسٹرینتھ. اور واٹ از کیریکٹر اسٹرینتھ؟ اس کا مطلب ہے یو شوڈ بی ہیپی. اور ہیپینیس کیا ہے؟ میرا ایک ماڈل ہے, ریسرچ ماڈل میں نے ڈیولپ کیا ہے میری ایم فل کی اسٹوڈنٹ میں, جو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خوشی اصل میں ہے کیا؟ خوشی مورل ورچوز میں ہے, کسی کو عطا کر دینا, کسی کو دے دینا. خوشی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ مال بھی اکٹھا کریں گے تو آپ مال والوں کو کسی دن بلا لیجیے گا, ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ کتنے خوش ہیں, کیا یہ آپ کو خوشی دیتی ہے؟ نہ کہ آپ کی روح کی تسکین آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہیپینس, اور یہ ایک بہت پازیٹیو سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے, اور اس کو ایک بہت بڑا نام بھی دیا گیا ویژنری سائیکالوجی. اس میں اس کے جو ٹاپکس ہیں اس میں آپ خود دیکھیں کہ یہ قرآن سے سارے لیے ہیں. میں نے قرآن پاک کا پھر ترجمہ بارہا پڑھ رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کلچرل اسپیسیفک اور ریلیجس ویلیو
ویلیوز کے اوپر بتا سکوں. میں نے ان کو ایک اسائنمنٹ دی قرآن اینڈ پرسنالٹی, اور اس کے اوپر بچوں نے مجھے دے پریزنٹڈ کہ نفس امارہ کیا ہے, نفس لوامہ کیا ہے, نفس مطمئنہ, بیلنس, وٹ از بیلنس سیلف, وٹ از کانفلکٹنگ سیلف. میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں ذرا آسان لفظوں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکوں. تو میں بہت خوش ہوئی کہ ان کی اتنی ڈیپ لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور دے کوٹڈ فرام قرآن ورسز کو کوٹ کیا, اور انہوں نے ان کی انٹرپریٹیشن کی. تو جو پازیٹیو جو کیریکٹر اسٹرینتھ ہے اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہے شکر, گریٹیچیوڈ سب سے پہلے, پھر ہے فارگیونیس کہ آپ نے معاف کر دینا ہے, پھر ہے ہیپینیس, ہیپینیس ہے ورچوس ہیپینیس کہ آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور کسی کو عطا کر کے اس خوشی کو فیل کریں. یہ کس ٹائپ کی خوشی ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت بات کی, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ ہیپینیس کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ہاں ہیپینیس, خوشی کا نام یہ ہے کہ ہر بندے کے بچے کا مائنڈ بنایا گیا کہ اچھے گریڈ آئیں گے تو آپ خوش ہوں گے, اچھی گاڑی ملے گی تو میں خوش ہوں گی, میں کسی اچھی جگہ پہ کام کر رہی ہوں گی تو میں خوش ہوں گی, یا میں بہت بہترین سنگر بن جاؤں گا, جو کہ ماشاءاللہ وہ ہیں, لیکن مزید بہترین بن جاؤں گا. تو ہم نے جو خوشی ہے نا اس کو ڈیپینڈ کر دیا ہے چیزوں پہ, کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو ریلیٹ کریں فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ. ہیپینس کو, خوشی کو ریلیٹ کرتے ہیں ود فزیکل آبجیکٹس, لیکن پھر خود سے ایک سوال پوچھیں علیحدہ بیٹھ کے, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, کہ وہ چیز حاصل کر کے خوش ہوئے یا نہیں. یہ سوال اپنے آپ سے آپ نے ضرور پوچھنا ہے. بہت زبردست سوال چھوڑا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ تمام لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی. اتنی زبردست بات کے بعد احمد نواز کی خوبصورت سی آواز میں ایک گانا ضرور ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد واپس آئیں گے اپنے ٹاپک پر.
بشیر لاوڑا نہیں ہن ہاتھ تے ہاتھ رکھ باوڑا نہیں ہن زد تو بشیر لاوڑا نہیں ہن ہاتھ تے ہاتھ رکھ باوڑا نہیں ہن زد تو بشیر لاوڑا نہیں ہن کچھ کر کے دکھاوڑا کر کے دکھاوڑا پاوے سر دی بازی لگ جاوے پاوے سر دی بازی لگ جاوے ایہو خطرہ چاوڑا پاوے سر دی بازی لگ جاوے پاوے سر دی بازی لگ جاوے پاوے Very nice, زبردست. What a song اور performance, energetic. بہت مزہ آیا پورے فلور پہ. ہمارے کیمرہ مین یوں دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے پکڑنے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. ایک سانگ کا مزہ آتا ہے جب سنگر ساتھ پرفارم بھی کر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سانس لے لیجیے, پھر ہم آپ سے سوال بھی کریں گے. مدیحہ سے بات کریں گے. مدیحہ, ساتھ ساتھ ہم آپ سے میک اپ ٹپ بھی لیں گے. جی جی ضرور. میں چاہوں گی ویدر چینج ہوتا ہے, آپ کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, کچھ ایکنی ہو جاتا ہے, یا ڈرائی زیادہ ہو جاتی ہے, یا آئلی زیادہ ہو جاتی ہے, تو کچھ ایسے ٹوٹکے ہیں, دیسی ٹوٹکے, جن کو استعمال کرنے سے آپ کی اسکن جو ہے فریش بھی رہے گی اور اچھی بھی رہے گی. بالکل, میں خود بھی ہربل پروڈکٹس کی طرف ہی نا میں اپنے آپ کو نا یہ زیادہ لے کے آتی ہوں. بالکل, کیونکہ ہربل کا ہے فائدہ یہ آپ کو نقصان نہیں ہے. بالکل. اور اسکن کے لیے تو بیسٹ ٹپ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیو. نہار میں اگر جو 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیتا ہے نا, تو اس کو اسٹمک کا ایشو نہیں ہوگا, اور اسٹمک کا آپ کو ایشو نہیں ہوگا, آپ کو ایکنی نہیں بنے گی, آپ کے ہارمونز ڈسٹرب نہیں ہوں گے. تو پانی سب سے بیسٹ چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کچن میں آلو ہے, آپ کے ٹماٹر ہے, آپ کا ادرک ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی اسکن پہ کام آ سکتی ہیں. انڈا ہوتا ہے, تو آپ ڈیلی بیسس پہ آپ ان کو چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پورز منیمائز رہتے ہیں, کیونکہ پورز کا بھی بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. پورز اوپن سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ ایج سے بھی زیادہ بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہو. بالکل. تو آپ اگر کام کر رہے ہو کچن میں, آپ گلوئنگ اسکن کا راز یہی ہے کہ آپ کچن کے ساتھ کھانا بناتے ہو, ٹماٹر کو رب کر لیتی ہوں, آلو کو رب کر لیتی ہوں. ایون کہ جب انڈا کو فرائی کر رہی ہوتی ہوں تو لائٹ سا اس کی جو ایگ وائٹ ہوتی ہے وہ فیس پہ لگا کے چھوڑ دیتی ہوں. تو یہ چیزیں بہت فائدہ مند. ایون کہ شوگر سے آپ اسکربنگ کرو, بہت زبردست رزلٹ آتا ہے. آج کل تو کافی والا ٹوٹکا بھی بڑا ہے, بالکل, اس کو آپ یوز کرو, لیکن ایکنی پہ تھوڑا سا اس کو اوائڈ کریں. لیکن یہ ٹماٹر اور آپ آلو کی بات کریں, آلو اور آپ کھیرے کو کدوکش کر کے کرو, اس سے بہت زیادہ گلو آتا ہے. جو ڈارک سرکل ہوتے ہیں وہ بہت ختم ہوتے ہیں اس سے. اچھا, یہ ٹوٹکے اس لیے بھی ہے کیونکہ زیادہ تر آج کل لوگ سیلونز میں نہیں جا رہے, اور ایس او پیز بھی بار بار بتائی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ سیلون سے زیادہ چانسز ہیں. تو یہ آپ 3-4 چیزیں آپ کرو تو آپ کو پورا فیشیل کا رزلٹ مل جائے گا گھر پہ, ٹھیک ہو گیا, آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سیلون جانے کی. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نے سیلون بھی جانا ہے. جو سیلون والے ہمارے وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے, آپ نے سیلون بھی جانا ہے, لیکن گھر میں بھی آپ کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے نا آپ اپنے آپ کو فریش رکھ سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ایک پوائنٹ ہمیں دیا, شکر کرنا. تو اسلام میں بھی کہا گیا کہ شکر کریں گے تو بہت زیادہ نواز دیا جائے گا, نہ شکری کریں گے تو جو ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا. ہوتا بھی ایسے, جو ہر بندہ ہر وقت کہتا رہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, تو آپ دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. تو شکر ہم اپنی جنریشن کو کیسے سکھا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم سے پیچھے والے لوگوں میں تھی. شکر کو جو بچے ہیں اس کو گریٹیچیوڈ بھی کہتے ہیں, اور شکر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے, ایک ایسی خاصیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ قرآن پاک میں بارہا لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کا شکر کریں, سورہ رحمان میں ہے, اور تم میری کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے. اچھا, جب شکر یہ ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ انٹرنلی اپنے آپ کو ایگزامن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. مثلا آپ شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمپلیٹ اور بہتر انسان بنایا, اس بات پہ پھر آپ
آپ شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی, ماں باپ دیے, آپ کے ارد گرد پانی, صرف آپ پانی کا شکر جو ہے وہ, اور جو اتنے درخت دیے, ہوا دی, کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا تک نہیں. اور جب آپ شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک شعوری طور پہ آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں. اور پھر آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اپنے سے کم کہ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے ایک دفعہ بڑے وہ اداس ہوئے کہ ان کے پاس جوتے نہیں ہیں. تو وہ جب جا رہے تھے تو ایک شخص جا رہا تھا تو اس کا وہ ایک پاؤں نہیں تھا, تو وہ انہوں نے شکر کیا اللہ کا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تم نے مجھے دونوں پاؤں دیے. تو آپ ہمیشہ جب آپ اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی ختم ہوگی, چیزیں نہیں ختم ہوں گی, اور آپ ایک خواہشات کے غلام رہیں گے. لیکن اگر آپ اپنے سے ایسے لوگ جن کے پاس آپ سے کم ہے, تھوڑا ہے, اور آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو شکر کرنے کے لیے بہت لمبی لسٹ ملے گی. آپ کو ہر روز اس لسٹ کو یاد کرنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ سمپل ایکسرسائز کریں, آپ لکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں, اور پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ آپ کو اللہ نے کتنا نوازا ہے. اور جب اللہ آپ کو نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سجدہ شکر کریں اور ہر لمحے شکر کریں. تو جو شکر ہے یہ وہ پازیٹیو کیریکٹر اسٹرینتھ ہے کہ اگر آپ شکر کریں گے تو آپ دیکھیں آپ اداس نہیں ہوں گے, آپ انزائٹی میں نہیں رہیں گے, آپ ڈپریس نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کے اندر آپ کے نعمتیں آنی شروع ہو جائیں گی. اور شکر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے, نہیں ہارتا, کبھی نہیں ہارتا. ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے, ہم صبر مانگتے ہیں, صبر ہمیشہ مشکل میں آتا ہے. ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق, وہ ہمیشہ خوشی میں مانگا جاتا ہے. اور ہمیشہ آپ کو, اور یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر اتنا ونڈرفل چینج لاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ شکر کریں روز اور وہ چیزیں یاد کریں جو آپ کے پاس ہیں, تو آپ کو ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں. اپنے بہن بھائیوں کا سوچ کے, ماں باپ کا سوچ کے بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیں. آپ کے رزق میں آپ کے دوست شامل ہیں, آپ کے پیرنٹس شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو آپ کے لیے بڑے سودنگ ہیں وہ لوگ شامل ہیں. وہ چیزیں جن سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے, وہ سب چیزیں ان سے آپ کو شکر. ہمارے پاس ملک ہے, آپ کشمیر میں صورت حال ہے, آپ ان کے حالات دیکھیں, آپ ہمیشہ ان کو دیکھیں جو بارڈر ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں, اس میں جو لوگ مشکلات میں ہیں, جو وہاں جنگ کر رہے ہیں, جو افغانستان میں اتنے عرصے جنگ ہے. آپ بہت ساری چیزوں سے اپنے حالات کو, اپنے ملک کو, آپ اپنے علم آپ کے پیرنٹس آپ کو دے رہے ہیں. میں امریکہ گئی ہوں, وہ 18 ایئرس کے بعد بچے خود کماتے ہیں. میں نے اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ میں سے کون سا بچہ ہے جو خود کما کے پڑھ رہا ہے؟ سارے بچوں کے پیرنٹس دے رہے ہیں. ہم غریب ملک میں ہیں, پھر بھی ہمارے پیرنٹس ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور ایون کی شادیوں کے بعد بیٹیوں کو پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس. ہمارا ایک بڑا کلچرل اسٹرینتھ, اگر ہمارا ایک بڑا بلیسڈ کلچر ہے کہ ہمارا خاندانی نظام ہے, ہم مل کے رہتے ہیں, ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں. اس کو آپ ان چیزوں کا شکر کریں, اس سے بھاگے نہیں. آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ یہی خوبصورتی ہے, اور جو چیز اپنی ہوتی ہے اپنی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے, شکر کرنا. کیا بات ہے. لیکن اب صبر شکر کی بات تو بہت دور رہ گئی, کیونکہ ہمارے اندر جو ایک سسٹم آ کے بیٹھ چکا ہے نا سوشل میڈیا کا, ٹھیک ہے, ہر واٹس ایپ اور یہ وہ سارا کچھ. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے, اپنے بھائی کو نہیں پوچھتے, اپنی بہن کو نہیں پوچھتے, اپنی فیملی کو نہیں پوچھتے. ٹرو, آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں. سوشل میڈیا کا استعمال اتنا غلط ہو رہا ہے. دیکھیں, وہ سوشل میڈیا بڑی اچھی چیز ہے, ٹیکنالوجی, آپ بیٹھے بیٹھے کہاں لوگوں کو فون کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہم بڑے بے صبرے ہو گئے ہیں. ہم کسی کی تصویر دیکھتے ہیں, اس کے نیچے عجیب عجیب کمنٹس, یہ سوچے بغیر کہ اس کی فیملی اس کے ساتھ منسلک ہے, بچے پڑھ کے کیا وہ تو ایک آپ سچویشن ایک الگ چیز ہے نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جو والد ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں, اور جو والدہ ہے وہ اپنے موبائل پہ, یعنی کہ گھر میں اگر کوئی بیمار بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی بیمار کون ہے, جی اس کو کیا ہو رہا تھا, رات کو کیا پرابلم تھی, تو کس وجہ سے وہ کھانس رہا تھا, کیا تھا وہ. لیکن اب نہیں, اب وہ بات نہیں ہے. اب صرف
ٹوٹلی ہر بندہ اپنے موبائل پہ نیچے سر گرایا ہوا اور لگا ہوا ہے, کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی کیا, 2-4 گھنٹے ایسے ہی نکل جاتے ہیں دن میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا, ٹائم گزر گیا. یار وہ ٹائم دیکھیں جو آج سے پہلے تھا کہ لوگ ٹائم دیکھتے تھے یار 1 کب بجے گا. بالکل. ابھی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں دن بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور آپ لنچ جو ہے ٹائملی 12 بجے 1 بجے حالانکہ وہ لوگ صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں, وہ لوگ صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں اور 8 بجے رات کو سو جاتے ہیں. بس یہ ڈیپینڈ آپ پہ بھی کرتا ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہو. آپ اچھے طریقے سے یوز کرو, آپ کو وہ فائدہ دے گا, آپ گھر بیٹھے اسے ارننگ کما سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہو تو نہ آپ اپنے قابل رہتے ہو نہ فیملی کے قابل رہتے ہو. اچھا میں مدیحہ سے پوچھنا چاہوں گی, مدیحہ جن بچوں کے لیے آپ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ انہیں سکھا رہی ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے مائنڈ میں ایسا کیا آیا, کیونکہ آپ باقی لوگوں کو بھی تو سکھا سکتی تھی نا, لیکن آپ نے اسپیسیفک کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا جو بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ ہاں مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے؟ ایکچولی مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کچھ ہٹ کے کروں, کیونکہ جس فیلڈ میں میں آئی تو سبھی ایک ہی لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایونٹ آرگنائزر, ہم ساری ہماری ٹیم ایونٹ آرگنائزر تھی اور سیلون بنے ہوئے ہیں اور سکھا رہے ہیں نارملی. تو میں ہمیشہ سے کچھ ہٹ کے کرنا چاہتی تھی, تو مجھے اپرچونٹی ملی اس کو, تو میں نے اس کو اویل کیا. میں نے کہا یہ تو بالکل ہٹ کے ہے. اور اس کے بعد یہ میں کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اسکلس پہ کام کیا کہ جسٹ لائک ابھی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی, ہم اس کو کتنا غلط استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو ہم کما بھی سکتے ہیں, ہم کما سکتے ہیں. ہم ایک ایسا نظام پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جسٹ لائک وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو وہ ایسی ایپ یوز کریں جس سے وہ گھر بیٹھ کے ارن بھی کر سکیں, بالکل اپنا ٹائم ادھر یوٹیلائز کریں. بیوٹیشین بھی ٹیوٹوریل بنا کے پیج پہ ڈال رہی ہیں لوگ, زیادہ سے زیادہ لوگوں نے یہ سسٹم بھی, بیوٹیشین کا سسٹم بھی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ جو گھر بیٹھ کے بھی سیکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ڈیف ہیں یا نارمل ہیں, وہ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. اچھا مدیحہ مجھے بتائیے گا, جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو ڈیف ہیں ان کو سکھانا بہت مشکل ہوتا ہوگا نا ایز کمپیئر ٹو ادرس, ٹھیک ہے, تو کوئی مشکلات ہوتی ہے نہیں؟ اب اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ زبان سمجھنی آسان نہیں ہے, پہلے خود ہر ورڈ کا ایک سائن بنا ہوا ہے. تو میں نے یہ نہیں کیا تھا کہ میں پراپر طور پہ پہلے میں نے اس کو سیکھا, میں نے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو کیا. اتنا میرے اندر جذبہ تھا کہ میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, تو ساتھ ساتھ میں نے ان کو سکھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں خود سیکھ رہی تھی. ان کا رسپانس کیسا رہا بچوں کا؟ الحمدللہ میرے ساتھ تو اتنا زبردست ایکسپیرینس رہا. حالانکہ مجھے سننے میں آیا تھا بہت اگریسو ہوتے ہیں, بہت ان میں غصہ ہوتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر بچہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو پیار سے سکھاؤ نا. تو ایون کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ سمر ویکیشن ہو گئی ہیں. میرے اسٹوڈنٹ رویا کرتے تھے کہ چھٹیاں ہو گئی, کیوں ہو رہی ہیں. زبردست, یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری بہترین ٹیچر بھی موجود ہے, پروفیسر صاحبہ بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحبہ آپ کا کیسا؟ جی میں اب ان کا اسٹوڈنٹ بن گیا. احمد کو بھی اسٹوڈنٹ بن جاؤں گی, آپ مجھے سنگنگ سکھا دیں. کیا بات ہے, آپ دیکھ لیں, ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نے ٹیچر بننا ہے اور کس نے اسٹوڈنٹ بننا ہے. ہم تو آپ کو ہر انسان کے اندر الگ سی کوالٹیز ہوتی ہیں, ایسے آپ کے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. بالکل ایسے مدیحہ, کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری پروفیسر صاحبہ بھی موجود ہے, ڈاکٹر صاحبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بے شمار اسٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ منسلک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بچوں کا رسپانس, جیسے انہوں نے کہا, کیونکہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بچے اس طرح سے ادب نہیں کر پاتے یا ٹیچر کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہوتا ان کو ہوتا ہے کہ صرف لیکچر لینے آئے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے یا نہیں؟ بڑے اٹیچ ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ؟ میرے ساتھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں, بلکہ آج کل میں ان کو آن لائن کلاسز لے رہی ہوں تو وہ اتنے ایموشنل ریمارکس دیتے ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوگی, کہ وہ کہتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں. اور میں پڑھاتی ہوں, جب سے میں نے پازیٹیو سائیکالوجی پڑھانا شروع کی ہے تو گورنمنٹ کالج میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں, سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے ہے, تو وہ نا مین کیمپس سے بہت سارے بچے آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن سے پہلے آ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی نا ہم نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو آپ ہمیں بیٹھنے دیں. میں ان کو کہتی تھی آپ بیٹھیں, ضرور بیٹھیں, جو بھی بچہ آتا تھا. تو اب میں آن لائن کلاسز لیتی ہوں تو وہ بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں, وہ لیکچر سنتے ہیں جو میری کلاس میں نہیں ہے, اور ہم نے اٹینڈنس لینی ہوتی ہے. تو میں نے جو ان کی کلاس کی مانیٹر ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ ان بچوں کو آنے دو, جو سننا چاہتے ہیں ان کو سننے دو. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دے آر گیونگ می لائف. آپ یقین مانیں, مجھے اتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں اور جو خوش ہوتے ہیں. میں ان کو بہت مشکل کام میں نے ٹرائی کی. بی ایس آنرس کے بچے, میں نے ان کو بڑی مشکل اسائنمنٹس دی. مثلاً فار ایگزامپل آئی گیو دیم دا اسائنمنٹ آف, میں نے کہا میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھاتی ہوں, تو یہ جتنے ایٹریبیوٹ ہیں نا اس کو آپ ایکسپیرینس, آئی کین ناٹ شو یو ان فزیکل فارم کہ خوشی یہ ہے, گریٹیٹیوڈ یہ ہے, فارگیونیس یہ ہے. تو
میں نے کہا کہ یہ جتنی بھی ہے یہ ریاضت نفس میں ہوتی ہے, سول میں ہوتی ہے, نفس, سول اور ہارٹ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے. تو آئی گیو دین مائی بک, امام غزالیز بک ریالٹیز آف دا سول. تو میں بڑی اپریہنسو تھی کہ یہ شاید نہیں لکھ سکیں گے اور اس کو اتنے اعلیٰ لیول پہ انٹرپریٹ نہیں کر سکیں گے, لیکن جب میں نے ان کی اسائنمنٹ دیکھی ہیں, آپ یقین مانیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے, ہر سال میرے پاس 150-200 بچہ ہوتا ہے ڈفرینٹ سیکشن میں, تو اب مجھے یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر میں اتنے بچوں کو بھی سکھا سکی تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اور ان کو میں نے ایک 40 رولز آف لو پہ دی اسائنمنٹ, ہیپینس پہ, الکمی آف ہیپینس پہ دی اسائنمنٹ. آئی گیو دیم اسائنمنٹ آن ریالٹیز آف دا سول. تو انہوں نے فلسافیکلی اور اتنے ہائر لیول پہ اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ میرے لیے. تو یہ میں باقی سننے والوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان کی تربیت بہت اچھی کرنی چاہیے. ہم ہمارے میں خامیاں ہیں, ہم اس کو بہتر طریقے سے اور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کالج یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹ, کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کلاس لینا ہی پسند نہیں کرتے, اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں میری کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. آپ نے ریاضت کی بات کی ہے, تو ہمارے ساتھ ایک زبردست سنگر بھی موجود ہے جو ریاض کرتے ہیں سنگنگ کے لیے. تو احمد, آپ ریاض کرتے ہیں دن میں؟ بالکل. صبح ہمیشہ تو نہیں ہوتا, لیکن ایک ہفتے میں روٹین بنا لیتے ہیں کہ 3 دن اب آپ نے صبح اٹھ کے پراپر طریقے سے کلاسز لینی ہے ہارمونیم پہ, اور یہ وہ سارا کچھ ہر چیز. اور ہارمونیم بھی پلے کر لیتے ہیں احمد. سب سے بڑی بات ہے کہ میں غلام عباس صاحب کا شاگرد ہوں, اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے بہت بڑی یونیورسٹی میرے گھر پہ موجود ہے, آپ کے نواز انجم, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا اور ابھی تک سیکھتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے. اچھا احمد, بابا کا ایک نام ہے تھیٹر میں, ٹی وی پہ بھی آج کل ماشاءاللہ چھائے ہوئے, گاتے بہت اچھا, وہ بہت اچھا گاتے ہیں. احمد, آپ کو کبھی نہیں لگا کہ مجھے بھی اسی فیلڈ کی طرف آنا تھا؟ سنگنگ ان کا ہے, لیکن وہ پریورٹی جو ہے ان کی وہ تھیٹر, ایکٹنگ اور کامیڈی رہی. آپ کا دل نہیں کیا کہ مجھے بھی وہی کرنا ہے؟ خون تو ہے نا میرے اندر انہی کا, جی. تو ظاہر بات ہے میرے میں ابیلٹی بھی ہوگی کہ میں ایز اے ٹی وی میں کوئی ایز اے رول کروں یا کچھ ایکٹنگ کروں یا کچھ اس طرح, ظاہر بات ہے. اب لیکن مواقع جو ہیں آپ کو ایک دم نہیں ملتے سارے, تو لیکن سٹارٹنگ میرے جو تھا کیریئر وہ میں نے سنگنگ سے ہی کرنا چاہا, کیونکہ جو ڈرامے کی سچویشنز تھیں وہ بالکل فارغ ہو چکی تھی, کیونکہ اتنے بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں ان کی جو بچے کام کر رہے ہیں لیکن وہ اس لیول کا کام نہیں کر پا رہے کہ وہ آگے نہیں دکھ رہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی مد نظر رکھا کہ یار میں اگر اس فیلڈ میں آؤں گا تو مجھے میرے والد سے ہٹ کر کام کرنا پڑے گا, تو میں آگے لوگوں کو دکھوں گا. اور ظاہر بات ہے میرے والد نے اگر 100 پہ کام ختم کیا تو مجھے 101 سے سٹارٹ کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو دکھنا شروع ہوگا کہ یار واقعی یہ بچے نے کام, اس میں اتنی قابلیت ہے, اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ آگے کام کر کے دکھا رہا ہے. تو لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ آج کل کی جو سچویشن ہے, ڈراماز ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے لاہور میں کوئی کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, سارا کراچی میں ڈائیورٹ ہو چکا ہے کام, اور کراچی میں ڈراماز وغیرہ بنے, لیکن میری خواہش ہے سنگنگ میں اپنا نام بنوا چکا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو ٹی وی پہ بھی نظر آؤں انشاءاللہ. یہ ہم آپ کو چھوٹی سی بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ معاف کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جسے ہم شاید اگنور کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں. یہ دونوں لوگوں کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے, جنہیں آپ نے معاف کرنا ہوتا ہے ان کے لیے تو بہتر ہے ہی, آپ اپنی ذات میں بھی بہت سی چیزیں آپ کی چینج ہوتی ہیں. لیکن احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, تو بریک سے پہلے احمد کی خوبصورت سی آواز میں گانا بھی سنیں گے. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے, غمیں دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी डॉक्टर साहिबा और प्यारे से सिंगर अहमद और एक ज़बरदस्त ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है मदीहा। हम बात कर रहे थे जी मेकअप अच्छा कैसे करना चाहिए, इस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन स्किन के बारे में भी बात की डॉक्टर साहिबा। यार पहले केक तो काटने में आया तो वो हो गया उनका शागिर्द हो गया। अच्छा, इसके लिए केक काटना पड़ेगा? मुझे तो लगा कुछ पैसे और वो एक गाना टाइप और एक मिठाई का डिब्बा उनको देना पड़ेगा, फिर शेर दोगे, ऐसे नहीं होंगे। और आपको बड़े अच्छे से बताया कैसे शेर दो। आजकल आपको पता है कोरोना चल रहा है, इस वजह से ना तो मैं उनको दे आचार्य हम यही केक काट जी, लें। प्लीज। जबरदस्त, ठीक हो गया। अहमद, खूबसूरत आपने एक गाना सुनाया Thank you हमें, so much। और इस गाने के बारे में बहुत मैं चाहूंगी आप हमें बताएं किसने कंपोज किया, किस तरह से आपको ये गाना जी, मिला। बिल्कुल। ये गाना माशाल्लाह नईरा नूर जी का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, कहाँ हो तुम, और इसको रहील मिर्ज़ा ने माशाल्लाह म्यूज़िक दिया और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैंने इसको ना किस तरीके से असल इसकी जो है ना वो सिचुएशन कुछ और है गाने की। कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा, असल ये है। मैंने इसको स्लो में कर दिए। कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है, यानी कि एक डिफरेंट चीज़ हो गई। तो ये लोगों ने बड़ा लाइक किया और माशाल्लाह ये एक निजी चैनल पर ओएसटी भी चलती रही है माशाल्लाह, और बड़ी हिट रही। पर्सनली ये मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। डॉक्टर साहब, आपको कैसे लगा एकदम से पूरा डांस करता हुआ गाना, फिर अचानक से ये वाला गाना चल गया, कहाँ हो तुम चले आओ, कैसा लगा आपको? ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने नैरा नूर साहिबा का भी सुना है, और आपकी जो थोड़ी सी उसमें चेंज आपने उसकी की है, उसकी लय में, वो मुझे बहुत पसंद आया। और इनको म्यूजिक का पता है और सुर को कैसे उठाना है वो भी पता है, वो बड़ा बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको बड़ी दाद दी है इस बात की। जबरदस्त। वो कहते हैं ना आप सुकून महसूस कर रहे होते हैं गाने सुन के भी ना, कुछ गाने ऐसे माशाल्लाह आपने देखा होगा अब्बा को कि वो उनको जो पानी में डालो वो उसी तरह के यानी कि उसी रंग में घुल जाते हैं। तो अब्बा ने मुझे एक बात समझाई थी इस फील्ड में आने से पहले, उन्होंने कहा बेटा काम हर करने, किसी काम को इनकार नहीं करना। तुम्हें नहीं पता कि किस टाइम क्या चीज़ क्लिक हो जाए और क्या चीज़ आपको। मैंने फास्ट भी किया, मैंने स्लो भी किया, मैंने हर तरह की, मैंने जिसे कहते हैं ना सूफीज़म भी किया, लेकिन करना आपको सारे चाहिए। आपको नहीं पता कि शायद आप हर चीज़ में अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल, लेकिन लोगों को जो चीज़ पसंद आ जाए आ जाए, ये डिपेंड करता है। अच्छा अहमद, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। बाबा मतलब कि एक नाम है उनका, और आपने सिंगिंग स्टार्ट की और ऊपर से बाबा भी इतने जबरदस्त सिंगर, तो बाबा ने कभी डांटा, उनके सामने कभी गाया स्टार्ट में? बाबा ने बताया। मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि अब्बा ने मुझे हमेशा ही अप्रिशिएट किया और उनको इस चीज़ का ये बड़ा फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने खुद स्ट्रगल करके अपना नाम बनाया इस फील्ड में। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अभी वहीं तक महदूद हैं और 16-17 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं हो पा रहे। उसमें नीयत भी बड़ी काउंट करती है और आपकी एक जो अल्लाह पाक ने आपको नवाजी भी है, जो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा और उन्हीं की बदौलत अल्लाह पाक मुझे नवाज रहा है। अच्छा अहमद, आपने बाबा का जब जिक्र किया तो बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है और ऐसा होता भी है कि आपके बाबा मामा या फैमिली में कोई भी बंदा अगर फील्ड में और हिट है, जिनका एक नाम है, तो बच्चों को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, बच्चे आसानी से आ जाते हैं। ये लोगों के लिए बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, बल्कि इनके लिए स्ट्रगल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बाप का एक ऑलरेडी नाम है, वो एक सुपरस्टार है और आपको उनसे बढ़कर काम करके दिखाना पड़ेगा तो फिर आपका नाम बनेगा, वरना आप कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्योंकि अगर आप ऐसा वैसा काम करेंगे तो उनकी इज्जत पर जाएगी बात और वो लोग कहेंगे यार ਤੁਹਾਡਾ की ना है तो ਤੁਹਾਡਾ पुत्र की कर रहे हैं। ट्रू, ऐसे ही प्रेशर ज्यादा होता है। बिल्कुल प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है। तो अहमद ने कितनी स्ट्रगल की स्टार्ट में? मैंने बहुत स्ट्रगल की है। मैंने आपकी सोच है, हालांकि मैं लोगों को देखा करता था इस जगह पे कि यार काश मैं भी होता। अच्छा। तो अल्लाह पाक ने उनसे भी बढ़ चढ़ कर मुझे वो प्लेटफॉर्म अता किया, वो स्टेज अता की जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, मैंने वहाँ परफॉर्म किया।
اللہ کے حکم سے. یہی سوال میں مدیحہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. مدیحہ آلریڈی میک اپ انڈسٹری میں بہت سے لوگ تھے اور بڑا کام ہے, ان کا بڑا نام ہے, ابھی بھی ہے, تو جب آپ آئیں تو اپنا نام پیدا کرنا اور پھر تھوڑا ہٹ کے کام کرنا کتنا مشکل رہا آپ کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ جو ہمیں ایک گروپ مل گیا تھا نا, میرا وہ گروپ میری طاقت بن گیا. کیا بات ہے. تو جس میں بہت سے ہماری بیوٹیشین تھی اور ہم سارے ینگسٹر تھے, اور سب سے پہلا جو ہم لوگوں نے کام ایسا کیا نا جو ہم لوگوں کی نظر میں آئے, ہم لوگوں نے ایونٹ آرگنائز کیے, اور ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کرتے تھے بہت زیادہ جو ہائی فائی بیوٹیشینز ہوتی تھی اور جو جنہوں کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا تھا تو وہ کرتی تھی, لیکن ہم ساری ینگ تھی, 3-4 ہم لوگوں نے گروپ بنایا, تو ہم لوگوں نے ایونٹ آرگنائز کیا اور اپنے بہاف پہ کیا. ہم نے کسی بڑے کا سہارا نہیں لیا, کسی بڑے بیوٹیشین کو ہم لوگوں نے ہائر نہیں کیا, اور ہم نے اسٹیج پہ سارا کام خود ہی کیا. تو یہ ہم لوگوں کے لیے نا بہت زبردست ٹیم ورک بڑا ضروری ہے. ٹیم ورک ضروری ہے. آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے, چاہے فیملی ہو چاہے آپ کی فرینڈس ہوں, ٹیم ورک ضروری ہے کہ آپ کا کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, اور کافی سوچیں مل کے جب کام کرتی ہیں نا تو وہ ایک یونیک سا کام ہی ہوتا ہے. بالکل, اور احمد بھی اس بات سے ایگری کریں گے کیونکہ ایک زبردست سنگر جب گا رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایک خوبصورت گانا بنا کے دیتے ہیں. میوزک ڈائریکٹر ہے, آپ کے میوزیشینز ہیں, آپ کے کمپوزر ہیں, آپ کے جو شاعر ہیں, پھر ایک سنگر بنتا ہے. ہاں جی بالکل, گانے کے اندر نا کافی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ میں آپ کی جو لیرکس ہیں وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں, سیکنڈ میں آپ کا میوزک بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, تھرڈ میں آپ کی جو آپ نے ویڈیو کرنا ہے, ویڈیو کا کنسیپٹ کیا ہے, اور فورتھ ون یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو لے کے کس طریقے سے چلے ہیں, اور آپ کے پاس آئیڈیا کون سا ہے, ٹھیک ہے, نیا ہے پرانا ہے, آپ نے اس کو کس طریقے سے یعنی کہ ری جنریٹ کرنا ہے گانے کو. اگر پرانے گانے ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لیجنڈس کے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو ایسا گانا پڑا ہوا ہے جس کو ہم لوگ ابھی ریکمپوز کریں تو وہ گانا بہت زبردست شکل اختیار کرے گا, لیکن کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. ایک ہی گانے کو کوئی فاسٹ کر دیتا ہے, کوئی سلو کر دیتا ہے, کوئی یار کوئی چیز کریٹ کر کے مارکیٹ کے آگے لے کر آؤ تاکہ وہ چیز پہلے پرانے سے پرانی چیز. ہمارے پاس میڈم نور جہاں کی ایسی چیز پڑی ہے, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی اتنی, مہدی حسن خان صاحب کی اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یعنی کہ ایسا استاد سلامت علی خان صاحب کی پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی چیز دھیان ہی نہیں دے رہا کوئی, اور وہ تو ایک سمجھنے ذخیرہ ہے. اچھا احمد, آپ نے ذخیرہ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ان کی آج بھی نئے سنگر انہی کو گا کے ہٹ ہو رہے ہیں, انہی کے گانوں کو گا کے ہٹ ہو رہے ہیں, اپنے سے نئی چیز کچھ بھی نہیں ہو رہی. احمد, یہ جو میوزک انڈسٹری میں زوال آیا, آپ نے دیکھا عروج کے بعد زوال تو ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت برے سے آیا. ایک وقت ہوتا تھا کچھ سنگر گایا کرتے تھے جن کے البمز آیا کرتے تھے اور لوگ انتظار کرتے تھے, لیکن اب وہ چیزیں چینج ہوئی. اب وہ جو میوزک انڈسٹری تھی وہ بہت برے سے کولیپس کی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کم بیک کر پائیں گے, کیونکہ نئے سنگر کافی کام بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ ابھی پیدا ہوئے ہیں, کسی پیدا یعنی کہ میں ان کو پیدا ہی کہوں گا کہ جی بالکل, اور انہوں نے آتے ہی اپنا لوہا منوایا اور ماشاءاللہ آتے ہی چھا گئے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لیجنڈس موجود ہیں ابھی بھی جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ساحر علی بگا جی ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں, اور OST آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی چل رہی ہیں نجی چینلز پر, یعنی کہ کام دکھ رہا ہے, جو کر رہے ہیں کام دکھ رہا ہے. ہماری ماشاءاللہ اب فلم انڈسٹری ماشاءاللہ دوبارہ طریقے سے گرو ہونا شروع ہو گئی ہے, کافی اچھی ویڈیو موویز بن رہی ہیں, اور فہد مصطفیٰ. لیکن احمد, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے پرانے اولڈ میوزیشینز ہیں ہمیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ابھی بھی رائٹر بھی موجود ہے, ابھی کمپوزر بھی موجود ہے, لیکن 2-4 لوگ ہی کام کر رہے ہیں. جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس میں ریزن کیا ہے. جو پرانے لوگ ہیں نا وہ نئی جنریشن کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے. اچھا, دونوں کی آپس میں کوئی اچھی کیمسٹری نہیں چل رہی. کیمسٹری یعنی کہ ان کو آپ کہیں گے جس طرح بھی کہیں گے وہ بجائیں گے, لیکن ایک سچویشن, ایک مائنڈ سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ آپ کو خود بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ایک نئے دور میں قدم رکھ چکے ہیں, اور یہ جو جنریشن ہے نا یہ بہت فاسٹ ہے. آپ لوگ ان کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں. اب جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے نا, ہاں ہم لوگ سمجھتے کہ یار جو ایک اچھے ویل ڈریس میں بیٹھا ہوا ہے اور گٹار اس نے پکڑا ہوا ہے, یار اسی سے کروانا ہے کام, ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ سب سے اچھا کام وہ کرے گا جو پرانا ہے, جس کو علم ہے,
اور جس نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بجایا ہے, کام کیا, کیا بات. یہ ایک جو مائنڈ سیٹسفیکشن ہے نا, اس کو کوئی بندہ, کیونکہ میری بڑی دلی خواہش ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آگے لے کے آئیں, کیونکہ ایک تو ان کا گھر کا سرکل بڑے اچھے سے چل سکتا ہے, ان کو کام ملنا شروع ہو جائے گا, دوسرا ہماری جو میوزک انڈسٹری مزید پہلے کی طرح وہ ترقی کرے گی. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات کریں گے, جو اسپیشلٹی ہے آپ کی معاف کر دینا, فورگیونیس, آج کل ہم تو معاف نہیں کرتے, ہم دوسروں سے توقع تو کرتے ہیں کہ اگلا ہمیں معاف کر دے, لیکن ہم اپنی ذات سے کسی کو معاف نہیں کر پاتے. تو آپ نے یہ جو ٹاپک, پہلے تو میں پوچھوں گی کہ کیوں سلیکٹ کیا, کیونکہ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں, بہت سا کام ہو رہا تھا, لیکن معاف کر دینے پہ آپ نے کام سٹارٹ کیا. معاف کر دینا یا فورگیونیس جو ہے یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک ٹاپک ہے. تو جب میں اپنے پوسٹ ڈاکٹریٹ کا کام کر رہی تھی تو میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ ایم فل کی کو اس ٹاپک پہ کام کروایا تھا, فورگیونیس پہ ایک انسٹرومنٹ اسکیل ڈیولپ کرایا تھا. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ پہ میرا بہت کام ہے, تو اس سے میں نے جب فورگیونیس پہ پڑھا تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے جس وقت پڑھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا پوسٹ ڈاکٹریٹ کا کام جو ہے وہ فورگیونیس پہ کروں گی. تو پھر میں نے انٹرنیشنلی براؤز کیا, تو یونیورسٹی آف وسکانسن میں میرے جو ٹیچر ہیں پروفیسر رابرٹ این رائٹ, ہی از اے بگ نیم انٹرنیشنلی ان دا ایریا آف فورگیونیس. انہوں نے 40 سال فورگیونیس پہ کام کیا, 40 سال, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ماڈل ڈیولپ کیا وچ از کالڈ پروسیس ماڈل آف فورگیونیس. اس ماڈل کے تحت, چونکہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا پوسٹ ڈاکٹریٹ کا کام ہے, اس ماڈل کے تحت یہ معاف کر دینے کی یہ تعریف ہے کہ آپ جب کسی کو کہہ دیتے ہیں میں نے معاف کیا تو یہ معاف نہیں ہوتا, بلکہ معاف کر دینا ایک پروسیس ہے. پروسیس کو اگر میں سادہ لفظوں میں بتاؤں تو جب آپ ایک مٹی کا پیالہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے. مٹی کو آپ اٹھاتے ہیں, پھر اس کو کوئی وہ گونتا ہے, پھر وہ ایک وہ کمہار جو ہے اس کے اوپر ایک پروسیس کرتا ہے, جو اس کا ماہر ہے اس کو وہ پھر اس کی ایک سرکل دیتا ہے, پھر اس کے اوپر اس کو خوبصورت, اور ہمارے ہاتھ میں جب وہ پیالہ آتا ہے تو وہ کتنے مراحل سے گزر کے آتا ہے. اسی طرح جو فورگیونیس ہے, معاف کر دینا, یہ ایک پروسیس ہے. اٹ از ڈیولپمنٹل ان نیچر, یعنی کہ یہ روز بروز ایوالو ہوتی ہے, ایک دم نہیں. اس میں پہلی سٹیج یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی انجسٹلی دکھ دیتا ہے تو آپ ایک لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس نے مجھے دکھ دیا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ احساس کرتے ہوئے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں اور ایز اے گفٹ میں تمہیں محبت اور مرسی جو ہے وہ ایز اے گفٹ دیتا ہوں. جو فلسفی ہے فورگیونیس کی یا معافی کی, یہ رحم سے نکلی ہے, مرسی سے. اور اس کی اگر کسی نے تعریف کو بڑے سادہ لفظوں میں سمجھنا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹرانسلیشن دیکھیں. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا خاص معاف کرنے والا ہے. یہ جب آپ دیکھیں گے مرسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی وہ خاصیت ہو. تو جب آپ ایز اے گفٹ یہ نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی تم نے مجھے تکلیف دیا میں اس کو بھول جاؤں, فارگیونیس اس کو بھی نہیں کہتے. میں اس کو ڈینائل میں چلا جاؤں, فارگیونیس اس کو بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ تم نے مجھے دکھ دیا تھا جو کہ غلط تھا اور غلط رہے گا, لیکن میں اللہ کی رضا کی خاطر یا اپنے ہائر مورل ورچوز کی خاطر اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو کسی شخص کو معاف کر دیتا ہوں, درگزر کر دیتا ہوں. تو جب آپ معاف کرتے ہیں تو یہ ایک دن یا ایک لمحے کا ٹائم نہیں ہوتا, بلکہ یہ کچھ مہینے, کچھ سال اور کچھ صدیاں. یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جتنا دکھ گہرا ہوگا اتنا ٹائم لگتا ہے پروسیس ہونے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک وقت میں فوراً سے نہیں ہو جاتا, کہ جیسے آپ مجھے کہیں کہ آپ معاف کر دیجئے احمد یا مدیحہ, تو ہم فور ایگزامپل کہہ تو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ معاف کیا, لیکن دل سے معاف نہیں کر پاتے. آپ کا ایک پروسیس ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سے رنج ایسے ہوتے ہیں, بہت سے غم دکھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کئی سالوں تک اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں, جو چاہ کے بھی معاف کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. بالکل, ان میں بہت زیادتی کیسز بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. وہاں پہ یہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں معاف کرنے والا؟ وہاں پہ معاف کرنے, دیکھیں آپ
جب آپ کو کسی چیز کا علم, آج میں نے شادی سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا, آپ ہمیشہ دیکھیں جب شب رات آتی, شب برات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہا سنا معاف کرنا, حج پہ جاتے ہیں. اب یہ معاف کر دیا اس طرح معاف نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو فارگیونیس. کیا آپ نے بہت سارے لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے جسٹ ٹو گین اے سپیریورٹی کہ میں بڑا مہان ہوں, بہت اعلیٰ انسان ہوں, آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف کر دیا. معاف کرنا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے یہ سب جو ریاضت ہے, یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کے نفس میں ہوتی ہے, آپ بدلتے ہیں جب آپ. اور معاف کی ایک بڑی پہچان ہے, ایک پہچان یہ ہے کہ آپ کے اندر اینگر ہوگا, غصہ ہوگا, غصے کی انٹینسٹی ہوگی, مائلڈ اینگر ٹو پیتھولوجیکل اینگر تک. تو جتنا دکھ گہرا ہوگا اتنی اس کی انٹینسٹی آپ سمجھیں, جتنی انٹینسٹی زیادہ ہوگی اتنا پروسیس زیادہ ہوگا, جتنا پروسیس زیادہ ہوگا تو آپ جب دیکھیں کہ کچھ دکھ ہی اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کرنے میں سال لگتے ہیں. دوسری پہچان یہ ہے کہ جب آپ کے پروسیس ماڈل سے گزر کے معاف کرتے ہیں تو پھر جو فارگیونیس ہے اٹ سٹارٹس ود پین. آپ کے اندر درد ہوتا ہے, ہمیشہ فارگیونیس درد سے شروع ہوتا ہے. یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہوتا جب یہ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے معاف کیا, بلکہ اٹ سٹارٹس ود پین. لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ فارگیونگ پرسن ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ اعلیٰ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ رحم دل ہو جاتے ہیں, آپ رحم, اور پھر آپ گریجولی اور لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کا فوکس جو ہے وہ سیلف سے اٹھ کے, پہلے تو سیلف ہوتا ہے نا کہ اس نے مجھے دکھ دیا, تو آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے دکھ کو دے رہے ہیں. جب آپ پروسیس ماڈل سے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کا فوکس سیلف سے اٹھ کے وہ شخص ہو جاتا ہے جس نے آپ کو دکھ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بڑی خوبی ہے کہ آپ ذات سے نکل کے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا اب آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا اب سمجھ آئے گا. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ جیسے ذکر کیا ہے نا, نفس سے کرنا پڑے گا, اور یہ پہلے تو اپنے ساتھ جنگ ہے, اپنے ساتھ جنگ ہے, پھر اس کے بعد آپ پھر دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی غم میں یا غصے میں ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ہر وقت آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے. اینگر میں ہوتے ہیں نا, اینگر ریمینز ود یو, مہینے, سال, ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈز آپ اینگر کو پال رہے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے تو آپ کے اندر اینگر ہوگا. جتنا اینگر ہے اس کا مطلب ہے آپ کو کسی نے اتنا ہی دکھ دیا. اب کس کو پہچاننا ہے؟ اس اینگر کو, اس اینگر کو ایڈریس کرنا ہے. سوری میں ان کا شاگرد ہوں. میں ایک فارگیونیس انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہی ہوں اپنے وائس چانسلر اور اپنی چیئر پرسن کی ایفرٹ سے گورنمنٹ کالج میں, اور وہاں سے انشاءاللہ میری یہ دعا ہے, آپ سارے دعا کریں کہ میں پورے پاکستان میں اس کو فارگیونیس ایجوکیشن کو بہت زبردست, کیونکہ ہم لوگ جس طرح امید کرتے ہیں نا اللہ پاک کی ذات سے, اللہ پاک میں ضرور بلاؤں گی سب لوگوں کو. جس طرح ہم امید کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے تو ہمیں اسی طرح دوسروں کو بھی معاف کر دینا. اچھا مدیحہ, ویسے زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے, ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نہ کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں, اگلے کا مقصد بھی نہیں ہوتا, تو آپ ایزیلی معاف کر دیتی ہیں یا نہ کچھ دن دکھ رکھتی ہیں اپنے دل؟ نہیں, دکھ تو رہتا ہے لیکن میں معاف کر دیتی ہوں, بالکل کر دیتی ہوں. بہت زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں کہ دل سوچتا بھی اکثر کہ کچھ زیادتیاں ایسی بھی انسان کر جاتا ہے کہ بھئی اس کو نہیں کرنا, لیکن وقت کے ساتھ وہ وقت اتنا بڑا وہ مرہم ہے کہ وہ دکھ بڑھ ہی جاتا ہے, پھر چلو معاف کیا. اچھا مطلب ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ کو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی, جب تک انسان معاف نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ پاک نے حقوق العباد بھی تو آ جاتے ہیں نا, تو یہ بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے. تو ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اگر اس نے دی وہ اس کے اعمال ہے. بالکل احمد, معاف جو ہے نا کر دینا میری نظر میں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور وہ اگر آپ کا جھوٹے طریقے سے بھی معاف کر دینا نا ڈاکٹر, جی, تو اس سے یہ ہوگا کہ اگلے بندے کا دل بڑا جائے گا, یار چلو اس نے مجھے معاف کر دیا. اسٹرانگ ریلیشن بھی بلڈ ہو جاتا ہے. وہ بھلے آپ کا سیٹسفیکشن نہ ہو دل کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے معاف نہیں کیا, لیکن اگلا بندہ مطمئن ہو جائے گا کہ یار اس نے مجھے معاف کر دیا. ایک وہ جو خوشی ہے نا وہ بڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ کے دل میں ایک سوال, تو آپ نے کہا کہ معاف کر دینا چاہیے, یہ اس طرح سے معاف ہوگا, ایک دم سے نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو غم ملا ہو, دکھ یا کوئی بھی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہو,
اس کے بعد وہ اپنی لائف میں اس کے لیے بھی تو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہر وقت آپ سوچ رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, انزائٹی میں جا رہے ہو. جب یہ معاف کر دے گا دل سے تو وہ بھی ٹوٹل چیزیں چینج ہو جائیں گی. وہ یہ اس ایسپیکٹ کو چونکہ یہ کتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے, صرف میں نے چاہا کہ میں ڈیفینیشن سارے لوگوں کو بتا دوں کہ اصل میں معاف کرنا ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے جب وہ معاف کرنا شروع کرتا ہے وہ ایک فیز ہوتا ہے ڈیسیژن فیز, جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے معاف کرنا ہے. تو ایز آئی ٹولڈ کہ یہ اٹ اسٹارٹس وتھ پین, دکھ سے. ہمیشہ معاف کرنے کا جو پروسیس ہے وہ دکھ سے شروع ہوتا ہے. وہ آپ نے ایک غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزر, تو دیر از اے میننگ ان پین. وہ جو پین ہے اس میں بھی بڑا ایک ہے. اچھا جب آپ بات پین وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ نہیں رہتی, ایبسلیوٹ ختم نہیں ہوتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ اتنی کمال پین ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اعلیٰ انسان بناتی ہے. آپ کو آپ کے اتنے سیلف لیس بھی, آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کی بجائے یہ سوچتے ہیں کہ میں نے وہ معاف کیا. اور جو آپ کے اندر چینج آتا ہے, مثلا اگر آپ اینگر کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا, آپ انزائٹی میں ہوں گے, آپ ریونج فل ہوں گے, اور آپ کہیں گے کہ میں نے بدلہ لینا, آپ بدلے کی, پھر آپ حسد جیلس کی. اگر یہ سارے ایٹریبیوٹ اتنے اہم نہیں ہوتے تو قرآن پاک میں یہ نہیں آتا. پوری ایک صورت ہے حسد پہ, غصے کے اوپر. تو اس غصے کو ایڈریس کرنا ہے. اس انتقام کی آپ نے جو ایکسپریشنز دیکھے ہیں ایکسٹریم فارم میں, بارڈر ڈسپیوٹس پوری دنیا میں, خاندانوں میں جھگڑے, بہن بھائیوں میں جھگڑے, دوسروں میں یہ قتل و غارت, جو روز نیوز. آپ ایون میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ 2 سسٹرز جن سے ایک نے دوسری کو مارا اتنا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ اس غصے کے ساتھ رہتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس غصے کو جب جا رہے ہیں تو آپ ڈسپلیس کرتے ہیں, کسی پہ نکال دیتے ہیں, اپنے کسی دوست پہ, کسی بچے پہ, اپنی بیوی پہ. تو اس کا مطلب آپ کتنی پیتھولوجیکل لائف کے ساتھ جی رہے ہیں. ایک تو آپ کے ساتھ دکھ ہوا, کسی نے زیادتی کی, پھر آپ نے اس اینگر کو ساری زندگی کے لیے پال لیا. یعنی کہ آپ اس اینگر کو یو آر نرسنگ دیٹ اینگر, اس اینگر کو پال رہے ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اس کو پھر نہ صرف یہ کہ خود اینگر آپ کے اندر ہے, پھر اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, ان ایڈریسڈ اینگر, پھر آپ اس کو ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ اینڈ ایون یو ٹرانسفر اٹ فرام ون جنریشن ٹو دا ادر. تو اس کے کتنے بھیانک اثرات ہیں. یعنی کہ وہ غصہ آپ نے کسی اور پر نکال دیا جس کا قصور بھی نہیں تھا, جس کا قصور, اور آپ نے اس کو بھی دکھ دیا. اس کو پھر آپ نے ایک بات مجھے ریئلائز ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ اگر معاف کرنے سے, دیکھیں آپ نے اس کو انسان کو تو معاف کر دیا, لیکن آپ نے اپنا کتنا بڑا فائدہ کر لیا. جی آپ ان ساری چیزوں سے نکل آئے, جو اینگر آپ کے اندر ہے, جو فرسٹریشن آپ کے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے اس چیز کا فائدہ اپنی ذات کو زیادہ ہے. سب سے زیادہ فارگیونگ ہوتا ہے نا, جس کو فائدہ ہوتا ہے. جو میں بتانے لگی تھی, دیکھیں آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بات انہوں نے خود کر دی کہ جو معاف کر رہا ہوتا ہے ان دا لانگ رن اس کو سب سے زیادہ فائدہ, وہ فارگیونگ پرسن ہو جاتا ہے, اس کا فوکس سیلف نہیں رہتا. وہ دیکھتا ہے کہ جب کسی دوسرے نے مجھے دکھ دیا تھا تو اس کے حالات کیا تھے. وہ پھر ابھی آپ کہتے ہیں نا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, فلاں نے, تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو ایسا کر رہا ہے وہ کیوں ایسا, اس کی کیا ہسٹری ہے, اس نے کیوں کیا. تو ایک ازمپشن ہے کہ وونڈیڈ پرسن وونڈ ادرس, جو زخمی ہوتے ہیں پھر وہ اور زخمی. میری اسی طرح ایک فارگیونیس پہ ہوم لیس پیپل پہ ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے. یہ میں کراس کلچرلی یہ ریسرچ ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی, تو میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ بیکاز دے آر ویری وونڈیڈ پرسن. تو یہ ازمپشن ہے. اور آپ نے جتنے کریمنلز دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ان کی آپ ہسٹری دیکھیں گے, جو قاتل ہوتے ہیں, جو تو وہ بہت ہی ایون کے ذاتی کیسز جو سامنے آئے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو جب چائلڈ ابیوز ان کا ساتھ بھی ابیوز ہو چکا ہے ایگزیکٹلی, پھر وہ آگے اس طرح سے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک گانے کا, کیونکہ ہم یہ باتیں تو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ, اور پھر ساتھ اس کے بعد دوبارہ کسی ٹاپک پہ آ جائیں گے. چولا سیوے درزی نہیں بولیندا ڈولے دی مرضی, چٹا چولا سیوے
सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी On the real, we do it big in the club, hitting all the groupie love, laying on the groupie hunt, act the fool and hit the floor to the beach, looking like you put a Dubai cheese in the grill. चिट्टा चोला लेके नारी चिट्टा चोला लेके नारी कच्ची निकली वो ढोले दियारी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला आया पारो चिट्टा चोला आया पारो रोंदे होए हाँ वो ढोले दे शहरों चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं साम रख सा चिट्टा चोला मैं साम रख सा हाईवे सावल में तेरी तांग रख सा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी On the real, we do it big in the club, hitting all the groupie love, laying on the groupie hunt, act the fool and hit the floor to the beach, looking like you put a Dubai cheese in the grill. चिट्टा चोला मोटे ते कैसी चिट्टा चोला मोटे ते कैसी अल्लाह सोहना शर्मा रखे सी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी Very nice, जबरदस्त बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स थे वेरी मजा आ नाइस गया, और बहुत इसमें ही भी काफी खूबसूरत। चेंज है ऐसे ही ये तो बड़ा बच्चों का जबरदस्त favorite चेंज song है है ना और तमाम ये लोगों का मेरे favorite। बड़े अच्छे सॉन्ग वैसा रहा अच्छा मैं तो वो देख रही थी परफॉर्मेंस आज तो आप काला से चोला कर पहन रही के होती आए ना और अहमद इसमें भी आंधे काफी आंधे चेंज किया काला हो काला हो गया इसमें भी आवाज ज्यादा change चल किया रही थी आपने? भाई जी बिल्कुल इसको मैंने चेंज हमारा किया live टर्किश chat? म्यूजिक में लाइव चैट इसको मैंने टर्किश म्यूजिक में चेंज किया हाँ क्योंकि काफी डिफरेंट है जी म्यूजिक बिल्कुल टर्किश म्यूजिक में मैंने इसको किया है एक एब्रीविएशन चेंज किए और लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया बड़ा मजा आया वाकई बड़ा मजा आया और आपके वाकई पहले से प्रैक्टिस भी करते हैं डांस की भी साथ साथ प्रैक्टिस जारी है बड़ा जबरदस्त चल रहा था साथ ना ये खुद ब खुद हो गया लेकिन ये- सुर के साथ अंदर ही से ये भी हर इंसान के अंदर एबिलिटी नहीं होती ट्रू ऐसा ही है और ये अल्लाह पाक ने बस सलाहियत से बख्शा हुआ है और ये बड़ी खुश नसीबी आपको पता है अहमद बहुत से अच्छे सिंगर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना लाइव वो बिल्कुल इस तरह कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ज़्यादा तलाक हुई बिल्कुल भी होती है और देखने वाला गाना अच्छा हो देखने वाला बोर हो जाता है है ना लेकिन अभी मजा आ रहा था कि गाने हाँ, पे बिल्कुल, फोकस करना है ये ऐसे डांस पे करना है मैं दोनों पे कर रही थी हाँ, अच्छा सही है। ठीक है परफेक्ट बड़ा जबरदस्त बड़ा मजा आया बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अहमद से अब हम पूछेंगे अहमद अभी जो सिंगर गा रहे हैं जो आपके साथ जिन्होंने स्टार्ट किया उनमें से कौन से ऐसे सिंगर हैं जिन्हें आपको लगता है कि बड़ा अच्छा गा रहे हैं बड़ा सुर में गा रहे हैं माशाल्लाह मेरे साथ बड़े मेरे साथ के कोलीग्स हैं मेरे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोगों को मज़ा आ रही है ना चीज़ आप लोगों की वही जीत है और आप लोगों को क्या चीज़ दे रहे हैं जैसे कि अब मैं सिंगर्स का यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा कि जो लोग नहीं काम कर पा रहे या नहीं आ पा रहे यार सबसे बड़ी बात है नीयत की आपकी नीयत में खोट है ना तो आप सारी जिंदगी लगे रहना कभी आगे नहीं आएंगे कभी भी आगे नहीं आएंगे ऐसे ही है ये मेरा अकीदा है ये मेरा अकीदा है और मैंने इतने कम वक्त में इतनी स्ट्रगल करके अपने आप को मनवाया तो ये मेरी जीत है अच्छा अहमद मैं आपके बाबा के बारे में भी एक सवाल करना चाहूँगी जब उनका इंटरव्यू करूंगी उनसे भी जरूर जी, करूंगी please। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कर लेती जी, जी, हूँ please। अहमद बाबा घर में कैसे हैं थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट सख्त बहुत सख्त है बहुत सख्त है? बहुत सख्त है
وہ بھی ہونا چاہیے. اگر دیکھیں وہ میرے ساتھ یا میری فیملی میں گھر میں کسی کے ساتھ بھی جگت بازی کریں گے یا کوئی بھی مذاق کریں گے تو پھر ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. میں ان کو پلٹ کر جواب دوں گا تو وہ ایک باپ اور بیٹے کے جو درمیان میں ایک حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایک لحاظ ہوتا ہے, ایک خوف ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کام کی جگہ اچھا لگتا ہے. پٹا کرتی تھی بچپن میں بابا سے؟ نہیں, آج تک الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن ابا کا جو خوف ہے نا وہ ڈری بہت. بڑی بات. اچھا, یہ میں نے نوٹ کیا جتنے بھی ہمارے زبردست آرٹسٹ ہیں جو دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں, جو یہ ریئل لائف میں بڑے سیریس ہوتے ہیں. میں نے ان کو ریئل لائف میں نہیں دیکھا, بڑے سیریس. دیکھیں ہونا چاہیے جی. کیوں؟ کیونکہ کام کی جگہ اچھا لگتا ہے. Exactly. اگر آپ اپنے گھر میں ایسا کام کر لیں گے تو پھر آپ کو خود کو مزہ نہیں آئے گا کہ میں یار باہر کیا کروں گا. سمجھ, یہ ہوتی ہے آمد. جب وہ باہر کام کرتے تو خدا کی طرف سے ایک آمد طاری ہو جاتی ہے ان پہ, تو وہ آٹومیٹک چیزیں ان سے نکلتی رہتی ہیں کہ میں اب یہ بول دوں, میں اب یہ بول دوں, پھر آگے سے اس کا جو رسپانس ہے وہ ویسے ہی آتا ہے. اچھا احمد, جب آپ کے بابا ماشاءاللہ تھیٹر میں آج سہیل احمد صاحب, بڑے بڑے نام تھے, مستانہ جی, طارق ٹیڈی, امان اللہ صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, یہ تمام لوگ جب کام کر رہے تھے نا تو کچھ نہ کچھ نیا ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا, کانٹینٹ نیا ہوتا تھا, اسٹوری. اب نئے لوگ جو آ رہے ہیں نا تو وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں, انہی کی چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ پلا رہے, کچھ نیا نہیں آ رہا. یہاں پہ ایک اور بڑی غلط انہوں نے چینجنگ کی تھی اور وہ ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ پہلے فیملیز آیا کرتی تھی ڈراماز دیکھنے کے, ایک شوق ہوتا تھا کہ یار یہ ڈرامہ دیکھنا ہم لوگوں نے, اس میں کوئی ولگر بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا تھا 7 بجے, 7 بجے, ہاں, اور 9:30 بجے ختم ہو جاتا تھا تاکہ فیملیز جو ہیں وہ اپنے گھر میں چلی جائیں. اب ڈرامہ سٹارٹ 11 بجے ہوتا ہے تو ختم 2 بجے ہوگا, تو کیا کون سے لوگ آئیں گے دیکھنے؟ سب سے پہلے تو ٹائم کا ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, فیملیز تو نہیں آئیں گی. اور پھر جو ولگر باتیں اور جو سارے ڈانس وغیرہ یہ پہلے نہیں تھا. پہلے ایک سچویشن ہوتی تھی, پورا ایک سٹوری بورڈ ہوتا تھا کہ یار سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور وائنڈ اپ کیا ہوگا, سارا لوگ کھڑے ہو کے کلیپ کرتے تھے, باقاعدہ داد دیتے تھے لوگ. اب تو وہ بات ہے ہی نہیں. اب تو صرف کوئی ایک لائن دے دیتے ہیں, پنچ لائن, کہ جی ڈرامے کی سچویشن یہ ہے, آپ لوگ خود ہی بنا لیں اور آپ بھائی بن جائیں, آپ باپ بن جائیں, آپ یہ بن جائیں, اور اینڈ میں سارے ڈانس. تو یہ کوئی ڈرامہ تو نہ ہوا نا, وہ چیزیں چینج ہو گئی. کیونکہ تب سہیل احمد صاحب یہ بڑے بڑے نام ہیں جن کا نام سن کے لوگ ڈرامہ دیکھنے جایا کرتے تھے کہ فلاں کا ڈرامہ دیکھنے جانا. اب چیزیں نا چینج ہو گئی. آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, مستانہ صاحب کو, ببو برال کو, ان کو. یہ ساری ایک ایسی شخصیت تھی اور پتہ لگتا تھا کہ یار دوسرا مسئلہ یہ بھی آیا کہ ڈاکٹر صاحبہ ایگری کریں کہ نئی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی, انہی کی چیزوں کو توڑ مڑوڑ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ خود سے بھی تو کچھ کریں نا. وہ ٹیلنٹ تھا, وہ آمد تھی, جیسے آپ نے ذکر کیا, وہ آمد تھی, لیکن اب آمد نہیں ہو رہی, وہی چیزوں کو ہم یوز کیے جا رہے بار بار انہی کو. اور یہ جو بڑے نام, اچھا میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا انور مقصود صاحب کو, جو بہت خوبصورت ڈرامہ کرتے ہیں, 16 دن کا ڈرامہ کرتے ہیں اور ان کی ٹکٹس پہلے سے سیل ہو چکی ہوتی ہیں. اتنا کو رش ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے صرف اور صرف 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے اور اس میں پوری سچویشن ہوتی ہے. اگر کوئی آرمی سے ریلیٹڈ ہے تو آرمی کا سیٹ لگا ہوا ہے اور پراپر فائرنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ آؤٹ اسٹینڈنگ مزیدار. اور یہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے واقعی, جنہوں نے آج بھی ڈرامے کو زندہ رکھا ہوا ہے. زبردست. اور کیونکہ ایک ایسی جوڑی تھی معین اختر صاحب کے ساتھ اور انور مقصود صاحب کی کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ٹی وی پہ 1-2 گھنٹے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یار کب لگے گا شو. بالکل ایسا ہے, ٹرو ایسے ہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ بھی جو تھیٹر ہے نا اسی طرح بحال ہو, اسی طرح کے ایکٹر ایکٹریسز ہمارے آگے آئیں. وہاں پہ جو اس وقت جو فیمیل کام کرنے والی تھی ان کی بھی بڑی رسپیکٹ تھی, وہ بھی بڑا بولتے ہوئے خیال رکھتی تھی کہ کوئی ایسی لینگویج استعمال نہ ہو جائے. بڑا مزہ آیا کرتا تھا وہ ڈرامے اور اپنے کردار میں رہ کے, اپنے لباس کو بھی انہوں نے ویسے ہی ڈھالا ہوا ہے کہ اگر وہ نکرانی ہے تو نکرانی ہی لگے, اگر وہ گھر کی مالکن ہے تو مالکن ہی لگے. یعنی کہ اب ڈیفرنس نہیں رہا, اب ایسا کچھ نہیں. اب سلما ستارہ آ گیا, اب سلما ستارہ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے پریکٹس ہمیں بتائی ہے انشاءاللہ ہم بھی اسٹارٹ کریں گے اس پہ, کیونکہ ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے ضرورت نہیں, میں تو آسانی سے معاف کر دیتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس کی آپ کے اسٹوڈنٹس میں یا جب سے آپ کام کریے لوگوں میں آپ نے چینج دیکھا جنہوں نے اس کو اپنایا اور معاف کیا؟ میں نے اسٹوڈنٹس میں بہت چینج دیکھا اور میں اس کی ورکشاپس کرائی ہیں. مجھے ڈفرینٹ ایریا سے لوگوں نے کہے, کچھ میرے اسٹوڈنٹس ایک جس کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی ہے وہ نیوی میں ہے, تو آرمی میں ہیں, ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ورکشاپ کرائیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے لوگوں نے کہا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے لوگوں نے کہا. تو انہوں نے کہا جب میں یہ ورکشاپس کرا رہی تھی تو جو لوگ بیٹھے تھے, جب میں نے ورکشاپ ختم کی, ایکسرسائز
एक्सरसाइजेस कराई, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा एंड पे कि आपको कैसा लगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो वो कितनी देर 5 मिनट्स तक ना किसी ने पूछा नहीं. तो मुझे इमीडिएट फीडबैक ये आया कि शायद इनको समझ नहीं आई. मैं बड़ी परेशान हो गई. तो उसके बाद ना लोगों ने पूछना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वो तकरीबन ज़्यादा जो लोग थे वो उनको कोई अपना दुख याद आ गया था और दे हैड टीयर्स इन देयर आईज, और वो रो रहे थे और उनको थोड़ा टाइम लगा मुझे, और उसके बाद वो एकदम से स्टेबल हुए और फिर उन्होंने दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ. तो मैंने, मेरा चूँकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरगिवनेस पे मेरे साथ काम करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो मैं परेशान हो गई इस बात पे कि शायद मैं कोई बहुत ज़्यादा सख्त टिपिकल लैंग्वेज यूज़ करके तो टेक्निकल की है और इनको समझ नहीं है, जबकि मैं हमेशा उसको बहुत ही आम फहम भी करती हूँ. फिर मैं कल्चरल स्पेसिफिक वर्ड बोलती हूँ और ख़ास तौर पे अशार में भी कई दफ़ा मैं उनको वो बातें समझाती हूँ, तो वो बड़ा पसंद करते हैं इस चीज़ को. तो मुझे फिर ये फीडबैक आया और उनको मैंने, डॉक्टर मिंगला जो थे एक नाजी जर्मन्स में, उन्होंने ट्विन सिस्टर जो थी जब ये वर्ल्ड वॉर थी तो उसमें उन्होंने उनको ना इंजेक्शंस दिए, तो उनमें से एक बहन की डेथ हो गई थी रीनल फेलियर, एक जो सरवाइव कर गई थी उसने कहा था कि ये इतनी पेन है मेरे अंदर, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने उनको दिखाई थी कि मैं जी नहीं सकती थी, और देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू फॉरगिव देम. इवन दैट डॉक्टर मंगला जिसने, वो देवर किड्स एट टाइम्स और वो उसकी अब काफ़ी एज हो चुकी है. तो उसके बाद बच्चों की बड़ी इस तरह की कैफियत हुई. फिर मैंने उनसे पूछा और फिर मुझे इतनी फीडबैक आई कि आप हमें दोबारा वर्कशॉप कराएं. सरगोदा यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ मैंने की नोट एड्रेस एक कॉन्फ्रेंस में पढ़ा, वहाँ से अभी उसके बाद ये अब कोविड-19 है लेकिन उसकी वजह से हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इरादे वर्कशॉप करवाती हैं जी. तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि फीडबैक लिया कि आपको कोई सवाल पूछना है, या लोग आपके साथ अपनी स्टोरीज डिस्कस करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन या कभी ऐसी स्टोरी, क्योंकि हम नाम तो मेंशन नहीं करेंगे उन लोगों का जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जो सिचुएशन सुन के या स्टोरी सुन के आपको भी लगा हो कि ये मुआफ करने वाली नहीं है लेकिन ये मुआफ कर रहे हैं उनको, ऐसी स्टोरी सामने ऐसा था जो हमने देखा था ऑनलाइन, हम वीडियो लिंक पे देख रहे थे, क्योंकि हम इंटरनेशनली एज आई टोल्ड यू कि हम काम करते थे. तो वो जो थी एक औरत थी और ये अफ्रीका की थी और उन्होंने ना रेप किया था उस खातून का, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया था उस आदमी को, उस बंदे को, और देन शी सेड कि मैं इसको माफ करती हूँ. ये बहुत आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं इसकी इंटेंसिटी का. तो जो बच्चे छोटे होते हैं, जो BS के बच्चे होते हैं, उनको तो जब मैं उन पे स्केल वो टेस्ट एडमिनिस्टर करती हूँ कि दुख कितना गहरा है या कुछ क्वेश्चन ही पूछती हूँ, तो वो रोते हुए आंसर करते हैं मुझे. और मदिया क्या हालत है? ठीक हो गया, ऐसी सिचुएशन आप आसानी से मुआफ करते हैं या नहीं करते? मुझे ये बताइए. आप मुझे आज मुआफ करेंगे? आज यही हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप मुझे मुआफ करते हैं? हल्फन आपको माफ. मैंने गाना पहले ही सुना दिया था. अच्छा, मैंने कहा फौरन से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना कि आप मुझे माफ कर दीजिए. देखिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे. मदीहा से पूछेंगे, मदीहा कोई मेकअप टिप्स समर में कौन सा मेकअप करना चाहिए? ना भी करे तो माफ करने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए. मदीहा कोई आसानी से जो मेकअप जल्दी भी हो जाए और कम पैसों वाला मेकअप, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स बड़ी महंगी हो गई, तो एक ही चीज जो अप्लाई भी करे और जरूरत ना पड़े. और वैसे भी लॉकडाउन है तो चीजों को एहतियात से यूज करना, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाए और आपको मार्केट जाना पड़े और सारा ये सिस्टम स्टार्ट. और समर में तो वैसे ही बहुत लाइट सा रखना चाहिए मेकअप को. मैं खुद जस्ट ब्लश और हाईलाइट और आप मस्कारा लगा लो, लिपस्टिक लगा लो तो आपका कंप्लीट हो जाता है. बस फीचर को देखते हुए करना चाहिए. मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि जो भी आपके पास चीजें पड़ी हुई हैं आपने सभी अपने फेस पे अप्लाई करनी है. तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मेकअप का मतलब क्या है, वो अपने फीचर्स को चेंज कर देते हैं. औरतों ने तो घर में डब्बे रखे होते हैं. जी, औरतों ने तो डब्बे रखे. बिल्कुल ऐसे ही है ना. तो जब फेस वॉश करती है ना तो घर वाले पूछती हैं कि तू कौन है. ऐसे नहीं करना चाहिए. तो आपकी मिसेज
प्रैक्टिस करती है थोड़ा मेकअप करने? नहीं अच्छा नहीं, अच्छा वो आप नहीं करती, बाकी सब करती है, लेकिन चेक करिए जरा। वो जो आपने का डिब्बा पड़ा होता है वो किसका वो किसका डिब्बा है? वो शायद आपका अपना है। नहीं वो देखिए ना, जब औरतें बारिश में एकदम अगर नहाने भी आ जाए तो सारा मेकअप छोड़े, फरिश्ता आ जाए बहुत का लेने, यार ये नहीं थी। फिर तो वैसे बचत हो गई ना, मेकअप ने बचा लिया हमको। लेकिन अब बहुत से लोगों को समझ आ गया कि ऐसा मेकअप नहीं करना, क्या पहचाने ना बिल्कुल जाए। ऐसे ही है। आपने नॉर्मल जिसको नो मेकअप लुक भी कहा गया, बिल्कुल no makeup। आपको वो मेकअप करना है। अहमद आप वैसे एक बात है, मर्द हजरात पे आजकल कम नहीं है, उनका भी एक पाउच बना होता है जिसमें मस्कारा भी निकल रहा होता है, जिसमें लिप कलर भी निकल रहा होता है। हाँ, हमारे बहुत इवन के ब्लश भी निकल रहा होता है। हमारे बहुत खूबसूरत हैं एक लड़के जवान लड़के, इतने लंबी लंबी जुल्फे उनकी माशाल्लाह, मैं उनका नाम ले दूं सलार, वो क्या अच्छा। हाँ, वो खूबसूरत तरीन इंसान। तो क्या वो भी अप्लाई करते हाँ, हैं? उनकी जेबों में होते हैं मस्कारा और के वो सारा कुछ करते हैं। अच्छा सही हो गया। चलिए आज के बाद डॉक्टर साहब ये खवातीन को इल्जाम नहीं जाएगा कि वो बहुत मेकअप करते हैं, बहुत से मर्द हजरात भी करते हैं और इन्होंने मानना है खुद। देखिए अगर अहमद कह रहे हैं मुझे तो माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब वैसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप इसकी जैसे आपने कहा कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कोई छोटी सी एक्सरसाइज जो आप बता दें हमें, लोग घरों में प्रैक्टिस कर लें, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा हम फायदा पहुंचा सके लोगों को। आप अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप सो के उठते हैं या कोई बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर एंगर है, और आप उसको लिख लें कि मुझे फलां बात पे आया, उसका आप एक कॉल अपना जो रजिस्टर है उस पर नोट डाउन करते जाएं। अच्छा ठीक है। और फिर आपको ये पता चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे। फर्स्ट जो इसका स्टेप है कि आइडेंटिफाई योर एंगर, अपने एंगर को पहचाने। उसके बाद है एड्रेस योर एंगर, फिर उस एंगर को आपने कम करना है। कम करने के बाद फिर आपने एक फेज आता है गेनिंग पर्सपेक्टिव, तो आप ये लिखते रहेंगे। मैं ये टर्म्स तो यूज कर रही हूँ, लेकिन ये कि आप जब अपना लिखेंगे कि फलां शख्स ने मुझे ये दुख दिया और उसकी वजह से आप देखें कि उसकी जो शिद्दत थी गुस्से की कितनी थी, और फिर जब आपने ये डिसाइड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस गुस्से की शिद्दत को कम करते हैं, और कम करते हुए फिर गेनिंग पर्सपेक्टिव में एक फेज आता है, उसको भी आप लिखते हैं। लेकिन डॉक्टर इतना तो टाइम ही नहीं होता। नहीं, जब बंदा सो के उठता है फिर गुस्से चढ़ना होता है, जो भी आगे आता है तेरी जब वो ऐसी तैसी करके बैठे, उसके बाद वो लिखे, उसके पास रिकॉल करे, एक्सरसाइज करे, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो सोचे, सोच में लाए कि ये गुस्सा फलां वक्त इतनी आया था, उसको अब मैंने कम करना है। तो ये जो आप इसका मतलब होता है कि सेल्फ अवेयरनेस। कुछ लोगों को अपना पता नहीं होता ना कि मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। डॉक्टर उसके बाद नहीं पता होता बंदे को महसूस होता है, डॉक्टर उसके बाद बंदे को महसूस होता है कि यार मैंने गलती की, एक बंदे को डांट दी, तो जब फिर बंदा और माफी मांगने टूर कि यार मैं किस तरह माफी मांगा, ऐसा होता है। ये लोग जब माफी मांगने जाते हैं ना, दोबारा लड़ाई करके आ जाते। नहीं, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, और जब आपको पता है कि आपकी सोच का धारा क्या है, सुबह उठते हैं जब आपको गुस्सा, उस वक्त तो आप बिल्कुल इस काबिल नहीं होंगे, ना आप अपने रिकॉल कर सकेंगे, ना कोई लिस्ट बना सकेंगे। लेकिन जब आप बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं खुद कलामी भी तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, कि सुबह उठा था तो इतना गुस्सा था। दूसरी बात यह कि उस वक्त इवेंट नहीं हुआ होता दुख वाला, उस वक्त आप गुस्सा पाल रहे होते हैं। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, इवेंट कहीं साल पहले हो चुका है, महीनों पहले हो चुका है, और आप अभी भी वो पाल के बैठे हैं। सही, उस वक्त आपके दिमाग में है अभी, और फिर आपने उससे फिर आपकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। फिर आप अपनी जात को छोड़ के दूसरे शख्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि वो उसने जब ये दुख दिया था तो उसके हालात क्या थे। फिर ग्रेजुअली आप पहचान जो है ना, खुद आगही के मरहल से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब दो चीजें आपने बताई है, एक ये कि जब आप इस सिचुएशन से निकल जाएं और फ्री होकर बैठ जाएं और नॉर्मल हो जाएं, या तो लिख लीजिए, या याद करें कि क्या हुआ, या बैठ के सोच लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि भाई क्यों किया और कितना ज्यादा शिद्दत में गुस्सा की शिद्दत क्या थी, और वजह वो थी, और अगले पे क्या असर हुआ उसका। हाँ जी, ठीक है, ये चीजें भी कर लीजिए। एक जबरदस्त एक्सरसाइज से लिख लीजिए। अगर अहमद लिख नहीं सकते तो अहमद रिकॉल जरूर करेंगे, और गानों में भी गा सकते हैं अपने वो गुस्से को कि भाई जी देखे देखे मैंने इस तरह से गुस्सा किया। ये
ये सिचुएशन भी हुई तो ये भी हो सकता है। मदीहा, आपसे भी पूछना चाहेंगे, एक आजकल लाइनर बहुत ज्यादा चल रहा था, मैंने कहा जाते जाते लाइनर वाला भी सवाल पूछ लूं, फिर एकदम से खत्म हो गया और एक पूरा मैडम नूरजहान वाली लुक भी लोगों ने लेना शुरू कर दी, फिर वो खत्म हो गई। तो अभी कोई लाइनर का कॉन्सेप्ट है, चल रहा है, इन है या नहीं है? एक्चुअली में ना समर में लाइनर को अवॉइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है क्योंकि स्वेटिंग भी हो जाती है, तो आपका वो जो किया कराया ना वो उस पे पानी भी फिर सकता है, तो इसीलिए समर में कोशिश की जाती है कि लाइनर को अवॉइड किया जाए और विंटर में आप उसको यूज करें, जैसे मर्जी आप लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने मुताबिक। बिल्कुल मदीहा, क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे? मुझे बहुत अच्छा लगा और इतनी जबरदस्त डॉक्टर साहिबा की बातें सुनी और इतने जबरदस्त सिंगर को आपने बनाया, बिल्कुल स्टूडेंट भी मिल गए और मुझे भी मौका मिला इनको सुनने का, क्योंकि मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ और आज लाइव इनको सुना और देखा, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात की। और सबसे पहले मैं इसका कोहिनूर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में उन्होंने हमें बुलाया और बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। और कोरोना के हवाले से भी मैं पैगाम यही देना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, इसको ज़ाया मत कीजिए और जितनी एहतियात आप कर सकते हैं ना, क्योंकि इलाज से बेहतर एहतियात है, तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी एहतियात नहीं, आपकी पूरी फैमिली की है और आपके नियर बाय लोगों की भी है। आपकी थोड़ी सी बेहतियाती आप बहुत से लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मदीहा आपका। डॉक्टर साहिबा क्या कहना चाहेंगी? मैं जो पैगाम देना चाह रही हूँ वो एक शेर की सूरत में है, प्लीज सारों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि हर ख्वाहिश की पैरवी कर मगर न तजलील आदमी कर, के एहतरामे बशर से बेहतर कोई निज़ामे जहां। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वो खूबसूरत शेर के साथ खूबसूरत मैसेज है। अहमद क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोहिनूर के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे मैं ये बात कहूँगा कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, तो प्लीज़ मोहब्बत का दामन मत छोड़िएगा और अपने साथ के जितने भी लोग हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, कोई परेशान तो नहीं है, कोई गम की हालत में तो नहीं है, और हर बंदे से मोहब्बत से पेश आइएगा। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आज गए हैं जी हमारे इस शो के थ्रू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोविड-19 है, कोरोना वायरस बिल्कुल है, आप गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर मत निकलिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अहमद का हम मज़े का गाना भी सुनेंगे। जाते को माफ किता मैं ते को माफ किता मैं ते को छोड़ देवागी में ए हो सकदा जाते को माफ किता ढोला सावला दिल तो मैं ते को छोड़ देवागी में ए हो सकदा तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम ना ले जा मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिद ते तू कुर्बान। देखो देखा ता मेरे दिल को करारा में गए देखो देखा ता मेरे दिल को करारा में गए इश्क तेरे दा नशा मेरे उते छावे गए तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी
है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे कह के डूबो लिए एक उम्र गुजारा कीवे तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग